गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। और अगर आज के दिन की मुनासबत से हम बात करें, चूँकि कल है कुर्बानी का दिन, ईद उल अज़हा, और उसकी पहले की जो तैयारियाँ होती हैं वो बड़ी ही ज़बरदस्त होती हैं। हम इस फेस्टिविटी को मैं कहूँगा बड़ा एंजॉय भी कर रहे होते हैं, स्पेशली वो जो जानवर को ले आना, उसका ख्याल रखना बड़े प्यार से, बड़े चाव से। कुछ लोग ले आए हैं और बल्कि मेजॉरिटी ले आए हैं, आई मस्ट से दैट, और कुछ जो रह गए वो आज लेकर आएंगे। कुछ जो है ना वो वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से रात को जाएंगे और दाम गिर जाएंगे और उसके बाद उनकी कोशिश ये है कि ले लें। ठीक है, मतलब ये बिजनेस के पर्सपेक्टिव तो बार्गेनिंग होती है बेसिकली। सो जो जैसी बार्गेनिंग अच्छी कर रहे हैं वो फिर गाहक करे, या प्लस इसमें ये बात भी है ना समीन, के कुछ लोगों के पास रखने की उस तरीके से जगह भी नहीं होती, वो चाहते हैं कि हम लास्ट मोमेंट पर ही लेकर आए। लेकिन शुएब, इस मरतबा जो मामलात थे ना वो कीमतों के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा थे। देखिए, आपको जानवर जब बड़ा मुनासिब मिल जाता है ना, अच्छी कीमत में अच्छा जानवर, तो वो लोग 10 दिन पहले भी लाने को तैयार होते हैं कि ठीक है, इट्स फाइन, हम 10 दिन पहले भी लें क्योंकि हमें अच्छी चीज़ मिल गई है। मसला अभी ये हो रहा है कि कीमतें लिटरली आसमानों पे पहुंची हुई हैं और मैं हैरान होती हूँ कि भाई क्या बात है। बट स्टिल जाहिर सी बात है, जो अपने जानवर बेच रहा है उसने भी बड़ी मेहनत की होती है और उससे भी अपने लिहाज से एक कीमत जो है वो सेट की हुई है। और फिर ख़रीदने वाले भी जो हैं, अब वो उनकी स्किल्स हैं कि कैसे वो बार्गेनिंग करते हो लेंगे। सो एक बड़े मज़े की एक एक्टिविटी चल रही होती है बार्गेनिंग की, और उस लिहाज से ये रौनकें, जो हम ईद की रौनकों की बात कर रहे होते हैं ना, ये ईद की रौनकें। सो आज जी हम यही दुआ गो हैं कि आप लोगों ने जिनसे कुर्बानी का इरादा किया हुआ है, आप सबको एक अच्छा जानवर मिले, एट द सेम टाइम एक अच्छी नीयत से, एक अच्छे खुलूस के साथ आप कुर्बानी भी करें और अल्लाह सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। ये सबसे बुनियादी बात है कि देखें, आप जो भी कुर्बान कर रहे हैं इस वक्त, बस अल्लाह कबूल फरमाए आपकी इस कुर्बानी को। इसमें हम थोड़ा सा अगर माहौल की बात करें, जो इस प्यार से, जिस मोहब्बत से, जिस चाह से, स्पेशली मैं बच्चों में देख रहा हूँ कि वो जो एक एलिमेंट ऑफ जॉय होता है ना, कि अच्छा बकरे का ख्याल रख रहे हैं, उसकी नाज नखरे उठा रहे हैं, उसके पास बैठे हैं पूरी पूरी रात, बल्कि महफिलें जमती हैं। स्पेशली इन कराची हमें ये माहौल ज़्यादा नज़र भी आ रहा होता है कि वहाँ पे गली में ये एक कॉर्नर मुख्तस होता है कि अच्छा वहाँ पे तमाम जो मोहल्ले वाले हैं उनके जानवर इकट्ठे बांधे होते हैं, वो जितने बॉयज़ होते हैं ना, वो वहाँ पे पूरी रात ड्यूटी दे रहे होते हैं। बॉयज़ सो वो ड्यूटी वहाँ पे दे रहे होते हैं और वो पूरी रात उनकी महफिल जमी होती है, चाय के दौर चल रहे होते हैं, जानवरों का ख्याल रखा जा रहा होता है। और कल रात पे भी कुछ ऐसे विजुअल्स आ रहे थे और कहीं पे तो कुछ ऐसे विजुअल्स थे जहाँ पर हमने देखा कि बैल ने थोड़ा सा टफ टाइम भी दिया। सो ये भी हो जाता है जब आप जानवर को लेकर आते हैं, गाड़ी से उतारते हैं, तो ज़रा एहतियात से, बड़े प्यार से, तरीके से उतारना होता है। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की शुएब। देखें, ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट ईयर भी कुछ विजुअल्स ऐसे थे कि जो बड़े दर्दनाक किस्म के थे, बड़ा अफसोस हो रहा था उनको देख के। देखें, कुर्बानी में बहुत सारी चीज़ें मैटर कर रही थी। अल्लाह की ज़ात कबूल करने वाली है, वो तो ज़ाहिर है वो बेहतर जानता है कबूल किसकी नहीं, और वो उसकी ज़ात है। बट जो चीज़ें जब हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं ना, तो आप हैरान होते हैं कि ऐसे कैसे कोई कुर्बानी कर सकता है। लिटरली लास्ट ईयर के विजुअल्स कुछ इस तरह के थे कि पूरी जो है वो बैल को रस्सियों से बांध के और उसके बाद उसको लिफ्ट किया जा रहा था कि ऊपर से लोग खींच रहे थे और क्रेन की मदद से, और पता नहीं क्या क्या हरकतें चल रही थी। मैं तो हैरान हो रही थी देख के। देखिए, जानवरों के हुकूक होते हैं और हम इसकी भी पूछ होगी, और ज़ाहिर है बेज़ुबान वो नहीं बता सकते कि उन्हें तकलीफ़ हो रही है, उन्हें ऐसे ना उठाएं, तो उसके बाद ज़ाहिर है जानवर अग्रेसिव भी हो जाता है। बट स्टिल अग्रेसिव हो रहा है या नहीं हो रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत अच्छे से केयर करें, बड़ा ख्याल रखें। आपने कहा ना बच्चे, अब देखिए बच्चे जो है ना बड़े मासूम होते हैं और वो बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे होते हैं उस जानवर के साथ। तो वो कनेक्शन की वजह से ही उनका प्यार भी जानवर के लिए बढ़ रहा होता है और वो ख्याल भी उतना ही रख रहे होते हैं क्योंकि वो इमोशंस तक समझ रहे होते हैं। तो बड़ी ज़रूरी है चीज़ है कि बच्चों से सीखें, खुद नहीं अपने बच्चों से सीखें आप लोग, और इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें कि कोई भी जानवर है, वैसे तो जनरली हमें बड़ा ख्याल करना चाहिए, बट कुर्बानी के घर से क्योंकि ज़्यादा लोग जानवर लेके आ रहे होते हैं तो प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है कि उनके साथ कोई बुरा सलूक ना हो जाए। प्लस ये बड़ा ज़रूरी होता है कि चोट ना उनको लग जाए, क्योंकि अगर उनको खुदा ना खासा चोट लग जाती है, कोई ऐसा नुकसान हो जाता है, फिर ज़रा उस जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती। सो इसलिए भी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। बहुत सी जगहों पर हम ये देखते हैं, स्पेशली इन कराची, मस्ट से दैट अगेन, कि चूँकि वहाँ पर एक रिवाज भी है कुछ जगहों पर कि छतों पर जानवरों को पूरे साल पाला जाता है, फिर एट द एंड ऑफ द ईयर, ईद से पहले कुछ दिन पहले वो जानवर को वहाँ से फिर उतारते हैं, जो सभी आपने जिसका इशारा भी किया कि वो क्रेन की मदद से उतार रहे होते हैं उनको बांध के। वो समटाइम्स इट्स वेरी पेनफुल, समटाइम्स ज़रा थोड़ा तरीके से भी उसको मैनेज किया जा रहा होता है। बट हैविंग सेड दैट, अब जो कुछ घंटे बाकी हैं, तो आज जहाँ पर मंडियाँ लग रही हैं, जो सजी हुई हैं, वहाँ पे हम देखेंगे कि रौनक बहुत ज़्यादा होगी, चूँकि जिसने अब जानवर नहीं लिया उसके पास वक्त बहुत मुख्तसर रह चुका है, उसने जानवर अपना लेकर आना। ऑल्सो शुएब, वेरी वेल मैनेज्ड, ये भी हम कहेंगे, जिस तरह से मंडियों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है हर साल की तरह। लेकिन हम हर साल जब बेहतरी देख रहे होते हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि किस तरीके से एक
فل پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہوتا ہے. شیڈز لگائے جاتے ہیں تاکہ جانوروں کو بہت دھوپ نہ لگے, بیکاز ظاہر ہے گرمی بہت زیادہ ہے. ملک کے مختلف حصوں کی اگر بات کی جائے تو ہر جگہ پر بہت اچھا اہتمام کیا جاتا ہے منڈیوں کا, پوری مینجمنٹ دیکھی جا رہی ہوتی ہے, چیک اینڈ بیلنس ہو رہا ہوتا ہے. سو آئی تھنک یہ بڑی اچھی چیز ہے, اور یہی جذبہ ہے جو کہ ہمیں بڑا سیلیبریٹ کرنے کا نا پھر مزہ بھی آتا ہے کسی بھی فیسٹیویٹی کو. ایبسلیوٹلی. تو بس اس دعا سے امید کے ساتھ کہ جس کو ابھی تک جانور نہیں ملا وہ بھی جب خیریت سے منڈی سے جانور لے کر آئے تو بس اللہ اس کی قربانی کو قبول فرمائے. ہم بڑھتے ہیں آگے. آج اس دن کی مناسبت سے ہم بات بھی کریں گے, اسپیشلی جب ہم قربانی کے دن کی بات کرتے ہیں جو کہ کل ہے, اس کی مناسبت سے بات کریں گے. رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. قربانی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو قربانی جو کہ عبادت بھی ہے, جو کہ اسلام کی علامت بھی ہے, اور جب ہم قربانی کا ذکر کرتے ہیں اور ظاہر جس طرح سے ہم اس فلسفے کی بات کرتے ہیں, آج ہم اس پر تھوڑی سی مزید روشنی ڈالنے کی کوشش بھی کریں گے, اسپیشلی آج کے اعتبار سے جو کہ ویسے بھی کل قربانی کا دن بھی ہے, اور ایسے میں بہت سے لوگ جو کہ قربانی کا جانور لے آئے ہیں, بہت سے لوگوں نے بھی لے کر آنا ہے. اس میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو ہم ہر سال سیکھ رہے ہوتے ہیں, سم ٹائمز ہمیں معلوم ہوتا ہے, ہم بھول جاتے ہیں. تو ایک کہتے ہیں نا کہ آپ نے دوبارہ سے اس کو ریوائز کرنا ہوتا ہے, یہ ریویژن ہوتی ہے بیسیکلی ہماری, کہ اچھا اس بار ہمیں کوئی چیز اگر بھول گئی تھی تو ہم دوبارہ سے اس کو یاد کریں, اس کو پریکٹس کر لیں. جیسے کہ بہت سی باتوں پہ کچھ کنفیوژن لوگوں کو ہو رہی ہوتی ہے, جیسے جب آپ قربانی کے دن ہے تو اس میں آپ نے ناخن نہیں تراشنے, بال نہیں کاٹنے. سم ٹائمز لوگ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں یہ فرض نہیں ہے, ہاں نہ کاٹیں تو اس کا ثواب ہے. اس پر بھی آج ہم بات کر لیں گے. قربانی کے جب ہم فرض کی بات کرتے ہیں تو جو صاحب حیثیت ہوتا ہے اس کا تعین کس طریقے سے ہوتا ہے. جو گھر میں خواتین ہوتی ہیں جو کہ کما تو نہیں رہی بٹ ان کے پاس ایک مال ہے, جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ گولڈ کی شکل میں, یا ادروائز بینک بیلنس, یا ادروائز جو آپ کے پلاٹس ہے, گھر, کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو اس اعتبار سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں. کوئی آپ سبین کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں اس میں؟ بالکل بالکل, یہی کہ اب ظاہر سی بات ہے, اب دن تو کافی گزر چکے ہیں کیونکہ کل عید ہے, تو اوبویسلی احتیاط تو بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوگی اور وہ انہوں نے شروع سے کر بھی لوگی, بٹ یہ ہے کہ ہم اس کو ریوائز ضرور کریں گے, بیٹھ کر اس کو ڈسکس ضرور کریں گے, سو دیٹ جب اگلا سال آنا ہے تو آپ اس کے لیے بھی تیاری جو ہے وہ ساتھ بالکل, ابھی کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ہم اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. اور ہمارے بچوں کو فلسفہ قربانی یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے, بیکاز دیکھیں ہر بچے کو یہ ضرور پتہ ہے کہ قربانی کا جانور خریدنے جانا ہے, قربانی کے لیے جانور لے کر آنا ہے, قربانی ہو رہی ہے, وہ پورے ایک فیسٹیوٹی کو, اس پورے ایک سنت کو جو ہے وہ انجوائے ضرور کر رہے ہوتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بچے اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, شاید پیرنٹس کے پاس اب اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا انفارچونیٹلی. بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمیں بیٹھ کے بتایا جاتا تھا, سکھایا جاتا تھا, ہمیں واقعات پڑھائے جاتے تھے, بٹ آج کے بچوں کے پاس بھی وقت نہیں ہے اور پیرنٹس کے پاس بھی شاید وقت نہیں ہے کہ وہ بچوں کو پڑھائیں. تو آج ذرا ہم وقت نکالنا ہے, اور یہ وقت نکالنا ہے, یہ سیگمنٹ ہمارا ضرور دیکھیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مذہبی اسکالر ہیں سید قاسم شاہ صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سر سب سے پہلے تو ہمارے بچے بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں, آسان الفاظ میں ضرور بتائیں فلسفہ قربانی یہ ہے کیا؟ جی بہت شکریہ آپ کا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا بہترین واقعہ ذکر فرماتے ہیں, اور اسی کے اندر ساری قربانی اور ساری حقیقت جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ زمر 23واں پارہ ہے, اور اس میں آیت نمبر 102 سے لے کر 107 تک پورا واقعہ بیان کیا ہے. فلما بلغ معہ السعی, کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے, چلنے پھرنے کے قابل ہوئے, تو قال یا بنی انی ارا فی المنام, تو انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے, انی اذبحک, کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترا, تو آپ کی رائے کیا ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر, تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے ابا جان. اب اس کے اندر, اس آیت کریمہ کے اندر کئی پہلو ہیں, کئی چیزیں ہیں تربیت کے حوالے سے. جیسے آپ نے بچوں کے حوالے سے بات کی کہ بچوں کو پیرنٹس کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے, کیسے گفتگو کرنی چاہیے. پہلے والدین اگر کوئی بات کریں تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں, اور اس کا ریئیکٹ بھی ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, تربیت کے دائرے کے اندر رکھیں. تو یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کو جو ریئیکشن دیا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے
کہ یا اباتی، اے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کو جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ نے میری ایسی تربیت کی ہے کہ آپ مجھے ہمیشہ صبر کرنے والا پائیں گے، اور جو حکم اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہے اس کو میں پورا کرنے والا آپ کے سامنے ہوں گا۔ تو اب یہاں پر ایک قربانی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا۔ یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب وہ حجت ہوا کرتے ہیں، وہ وحی ہوا کرتے ہیں، کہ جیسے کہ ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، براہ راست اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس طرح خواب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ وہ وحی کا اشارہ کرتے ہیں۔ آج کل اگر عام طور پہ کسی بندے کو خواب آئے تو وہ خواب کے اندر جو بات اس کو ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی تھے اور براہ راست اللہ کا حکم تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر قربانی مانگی، لیکن جنت سے ایک دمبا آیا اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر وہاں لٹا دیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، لیکن دیکھیں کہ بیٹے کی گردن کے اوپر چھری نہیں چل رہی، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ ہر چیز منشا اللہ کا حکم ہوتا ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کوئی چیز نہیں چل سکتی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، لیکن آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھا، اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گلے میں چھری چلائی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، اور ان کی جگہ پہ جنت سے ایک دمبا آیا اور اس نے آ کے جو ہے وہ قربان ہو گیا۔ اور یہی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آج تک وہ سنت چلی آ رہی ہے۔ اس کے اندر ایثار کا جذبہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو پیش کرنا اللہ کے حکموں کے لیے، اور اس کے اندر جو ہم قربانی کرتے ہیں اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کی قربانی ہے، اپنی خواہشات کی قربانی ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، اور دوسروں کی ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ پیدا کرنا۔ سبحان اللہ، یعنی اس سے ہمیں ہر لفظ سے ایک پیغام مل رہا ہے، اس میں توکل بھی نظر آ رہا ہے، اس میں قربانی بھی نظر آ رہی ہے، اس میں اللہ کا حکم ماننا بھی نظر آ رہا ہے کہ میں تمہیں تمہاری جان مال ہر چیز سے عزیز ہونا چاہیے، یہ بھی معاملہ نظر آ گیا۔ سو یعنی ہر ایک مومنٹ میں اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا خوبصورت انداز سے پیغام بھی ہے، جو کہ آپ نے کہا کہ 102 سے 107 جو آیت ہے اس میں ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ پورے اس واقعے میں نظر آ جاتا ہے۔ اب ایسے میں سر تھوڑا سا ہم آج کی مناسبت سے بات ضرور کریں گے، کیونکہ جس طرح ہم نے آغاز میں کہا کہ ریویژن ہو جاتی ہے ہم سب کی بنیادی طور پہ۔ بہت سے لوگ جانور لے آئے ہیں ظاہر ہے، اور بڑے خیال سے لائے ہوں گے، بٹ اسٹل اگر آپ بتا سکیں جانور کیسا ہونا چاہیے اس کی عمر کے حساب سے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا وہ جی دانت کتنے ہیں، دانت دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، عمر کا تعین کیا جا رہا ہوتا ہے، ادروائز اس کی جو فزیکل اپیرنس ہے اس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ سو جانور خریدتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جانور جو ہے نا، قربانی کے لیے 4 قسم کے جانور کا تذکرہ کیا گیا قرآن کریم کے اندر، اور من بہیمۃ الانعام، تو ان میں جو ہے نر ہوں یا مادہ ہوں، ٹھیک ہے، میل ہوں یا فیمیل ہوں۔ اس میں اونٹ ہے، اونٹ کی قربانی کی جا سکتی ہے، گائے ہے، بیل ہے، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، دمبا ہے یا بھیڑ ہے، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، بکرا ہے یا بکری ہے، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا ہونا چاہیے، صحیح۔ اسی طریقے سے گائے، بھینس یا بیل جو ہے وہ 2 سال کا ہونا چاہیے، بکرا، دمبا اور جو بھیڑ ہے وہ 1 سال کا ہونا چاہیے۔ البتہ اس میں جو دمبا ہے اس کے اندر ایک چھوٹ یہ دی گئی ہے کہ اگر دمبا 6 ماہ سے زیادہ عمر کا ہے، یعنی سال سے کم ہے اور 6 ماہ سے اوپر ہے، اور اس کو سال کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ جو ہے اس کے برابر لگے، اس سے چھوٹا نہ لگے، تو اس دمبے کی قربانی جو ہے وہ سال سے کم کی بھی اور 6 ماہ سے اوپر والے کی بھی صرف دمبے کے حوالے سے، بکرے میں نہیں ہے، باقی اس میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ البتہ جو یہ دانت کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، تو چونکہ ان کی عمر 1 سال کی ہوتی ہے تو وہ 2 دانت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بیل ہے، وہ جب 2 سال کا ہوتا ہے تو اس کے 2 دانت آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اونٹ ہے، وہ جب 5 سال کا ہوتا ہے تو اس کے 2 دانت آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، حکمت ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے نا یہ ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے کہ بسا اوقات جو ہے نا وہ جینیٹکلی جو ہے وہ دانت نہیں آتے۔ تو اگر ایک بندہ جو متقی ہے، جس بندے سے خرید رہے ہیں، وہ
جھوٹ نہیں بول رہا یا اس کو پتہ ہے، وہ کہتا ہے جی نہیں اس کی عمر پوری ہو چکی ہے اور جو ہے اس کے ابھی دانت نہیں آئے ہیں، تو اس کی جو ہے نا اگر وہ بندہ سچ بول رہا ہے، اس کی یقین کر لیا جائے کہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، تو وہ آپ جو ہے نا اس سے وہ خرید سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ زیادہ تر جو ہے نا وہ 2 دانت ہوتے ہیں، تو دانتوں کو دیکھ کر جو ہے نا وہ جانور لینے چاہیے، 2 دانت لازمی ہونے چاہیے۔ آج کل منڈیوں کے اندر جو ہے وہ جعلی دانت بھی لگا رہے ہیں اور کئی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، تو ان چیزوں سے بھی ذرا دیکھنا چاہیے، احتیاط کے ساتھ جانور لینے چاہیے۔ کے پاس سے تو نہیں جانور ہو کر آیا۔ جی جی جی، خیال ظاہرہ بہت ضروری ہے۔ اچھا سر یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ احتیاط کیا کیا ہوتی ہے، پھر ہم ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ استطاعت کس کی کس پہ فرض ہے اس پہ بھی آتے ہیں، لیکن احتیاط کے پرسپیکٹو سے اگر بتائیں کو کہتے ہیں ناخن کتنے دن پہلے نہیں کاٹنے چاہیے، بالوں کا بھی کچھ کہا گیا ہے وہ بھی نہیں کاٹ، تو میں چاہوں گی کہ ذرا اس پہ کلیئرٹی دیجیے گا۔ جی چونکہ جس بندے نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے، چونکہ حجاج کرام جو احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ نے حج کا فریضہ ادا کرنا ہے اور اس کے بعد قربانی کرنی ہے، تو آپ نے احرام کی حالت میں ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، اور جو ہے مطلب آپ نے قربانی کرنی ہے۔ اسی طریقے سے جو قربانی کر رہے ہیں ان کو بھی حاجیوں کی تشبیہ کے ساتھ کہ بھئی حاجیوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے یہ ایک سنت عمل ہے، اور اس میں اگر کوئی بندہ کاٹ لے تو اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ چاند جب نظر آتا ہے ذی الحجہ کا تو اس سے پہلے اپنے بال ترشوا لیں، ناخن کٹوا لیں، تاکہ آپ جو ہے عید تک یا قربانی تک جو ہے وہ آپ جو ہے نا اپنے سٹل رہیں، اور جب آپ جانور قربان کر لیں، ذبح کر لیں، اس کے بعد اپنے ناخن اور بال وغیرہ ترشوا لیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، نہیں فرض نہیں، تو ایسا نہیں ہے کچھ بھی کہ اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو کیونکہ ہمارے ہاں نا بیشنگ شروع ہو جاتی ہے، اور جس طرح آپ نے بات کی کہ تنقید کرتے ہیں کہ تمہاری تو قربانی نہیں کیونکہ تم نے ناخن کاٹ لیے، تم نے بال کٹوا لیے۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے اور وہ نیتیں دیکھتا ہے، اور وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ قربانی قبول اللہ سب کی قبول فرمائے ویسے تو، لیکن سنت ہے اور ظاہر سی بات ہے اگر ہم اس پہ عمل کریں تو یہ ہمارے لیے ثواب ہے، اور کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم سنت پہ عمل کریں اور ہم ثواب کی غرض سے کریں۔ بالکل، اور اگر نہیں کر رہے یا کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو گناہ نہیں ہے بہرحال۔ اب آ جاتے ہیں سر کہ فرض کس کس پر ہے، جو ہم نے بنیادی طور پہ بات پہلے بھی کی نا کہ ایک تو ہم نارملی دیکھتے ہیں اچھا ایک گھر کا ایک فرد جو کہ کمار ہے، جو کہ ہی از دا مین گائے آف دیٹ فیملی، چاہے وہ خاتون ہے چاہے مرد ہے، بٹ وہ قربانی کر رہا ہے پوری فیملی کی طرف سے، وہ کہتا ہے جی بس میں کر رہا ہوں۔ لیکن سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا گھر میں اور لوگ ہوتے ہیں جو کہ صاحب استطاعت بھی ہوتے ہیں، اور وہ سم ہاؤ خواتین کے پرسپیکٹو سے بھی ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ کما نہیں رہی ہوتی تو وہ قربانی کے پرسپیکٹو سے نہیں سوچ رہی ہوتی ہیں۔ اس پر پلیز بتائیے گا کہ قربانی فرض کس کس پر ہوتی ہے؟ قربانی کی شرائط میں سے سب سے پہلے چیز تو ہے نا مسلمان ہونا۔ ٹھیک ہے، جو مسلمان ہے، اور اس کے بعد عاقل ہونا، عقل مند ہو، پاگل مجنون اس کے اوپر قربانی نہیں۔ اسی طریقے سے مقیم ہونا، مسافر آدمی کے اوپر قربانی نہیں۔ اور چوتھی چیز ہے صاحب نصاب ہونا، یعنی وہ آدمی جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک نصاب ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی۔ تو آج کل کے اعتبار سے تقریباً 1,85,000 روپیہ جس کے پاس کیش یا اس کے بینک میں، گھر میں، گولڈ کی صورت میں، سلور کی صورت میں اگر موجود ہے، زکوٰۃ کے اندر یہ ہے کہ سال کا گزرنا شرط ہے۔ اس میں کہ اس لمحے بھی آپ کو مل گئی تو آپ پہ فرض ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 دن پہلے بھی اگر پیسے 1,85,000 روپے آ گئے اور آپ کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے، اگر قرض ہے تو اس قرض کی پیسوں کو ڈیڈکٹ کریں گے، اور اس کے بعد جو باقی بچیں گے، اگر وہ 1,85,000 روپے بنتے ہیں تو اس بندے کے اوپر قربانی فرض ہے۔ ٹھیک، عموماً جو ہے خواتین کے پاس جو ہے نا وہ گھر میں گولڈ پڑا ہوتا ہے اور پیسے بھی پڑے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں جی ہم کماتے نہیں ہیں، تو ایسی خواتین جن کے پاس گولڈ بھی ہے، پیسے بھی ہیں، اور وہ 1,85,000 کے قریب ہیں اور اس سے اوپر ہیں، تو ان کے اوپر بھی قربانی فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے گھر کے افراد ہیں، اگر تو سارے پیسے لا کے اپنے پیرنٹس کو دیتے ہیں تو وہ ایک اپنے گھر کے نظام کو چلا رہا ہے، اور باقی بچوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر گھر کا سربراہ ہی قربانی کرے گا۔ لیکن اگر فیملی کے باقی ممبران ان کے پاس اپنا بینک بیلنس ہے، اپنے اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، تو ہر آدمی جس کے پاس 1,85,000 سے زیادہ کی رقم ہوگی اس کے اوپر قربانی فرض ہوگی۔ اچھا، رقم 1,85,000 آپ بتا رہے ہیں، اور سونا کیونکہ قیمت کے پرسپیکٹو قیمت بھی چینج ہوتی رہتی ہے نا، تو سونا بھی ہو اور پیسے بھی ہوں، یہ آپ بتا رہے ہیں؟ کوئی ایک چیز ہے نا، نہیں، سونا ہو، چاندی ہو اور پیسے ہوں،
ان تینوں کے اسٹیمیٹ کریں گے تو اس کی جو رقم ہے اگر 1,85,000 بنتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی ہوگی. دیٹ مینس 7.5 تولے سونے سے کم بھی ہے تو بھی؟ ہاں وہ تو نصاب ہے نا ایک، یعنی صرف اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، گولڈ نہیں ہے، سلور نہیں ہے، گولڈ ہی ہے، تو اس کا پھر وہ نصاب ہوگا 7.5 تولے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کچھ تولہ ہے، 2 تولے ہیں اور کچھ رقم ہے 1,000 5,000 10,000 اور سلور بھی پڑا ہوا ہے تو اب نصاب بدل جائے گا، اب ہو جائے گا 52.5 تولہ یعنی اس چاندی. کا مطلب ہے 1 تولہ بھی سونا پڑا ہوا ہے تو بات تو ہو گئی، بات ہوگی کیونکہ 1 تولہ مہنگا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا احتیاط والی بات ہوگی کہ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی بھی چیز یعنی گولڈ، سلور یا کیش موجود ہے یا فار ایگزامپل مال تجارت ہے، ہاں مال تجارت ہے کوئی، اور آپ کے اوپر اگر قرض نہیں ہے اور قرض ہے تو آپ نے قرض مائنس کر لیا، پھر بھی وہ 1,85,000 آپ نے بتایا، اس سے زائد رقم موجود ہے اور چاہے وہ ایک لمحے کے لیے ہے. مطلب 1,85,000 اس وقت جو ریٹ ہے نا 52.5 تولے چاندی کا، آپ نے چاندی کے حساب سے وہ بتا دیا، پھر آپ نے کرنا ہے. اس پہ بھی تھوڑی سی کلیئرٹی اور بھی دے دیجیے گا کہ جس طرح گھر کی خاتون ہے اس کے پاس 1,85,000 تک کی مالیت کی سونا ہے، لیکن اب اس کے پاس کیش وغیرہ اور تو نہیں ہے اور وہ کماتی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس وہی ہے جو اس نے رکھا ہوا ہے اور وہ استعمال کا بھی ہے، سیونگ کا بھی ہو سکتا ہے اور استعمال کا بھی ہو سکتا ہے. ایسی صورت میں کیا کی جائے؟ کیا وہ سونا بیچ کر قربانی دی جائے یا کیا کیا جائے؟ یا جو زیر کفالت جس کے ہیں وہ قربانی کرے گا، وہ قربانی ان کی کرے، کیا جی چونکہ عموماً گھروں کے اندر ہوتا ہے تو اگر شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر دے تو بیوی کہتی ہے جی میری طرف سے قربانی کر دے تو تب بھی اس کی قربانی ہو سکتی ہے. اگر شوہر نہیں کرتا اور اس کے پاس وہ چیز موجود ہے، ایسٹ موجود ہے، تو لہٰذا اس کو وہ بیچ کے اور قربانی کرنی پڑے گی. یہ کلیئرٹی امپورٹنٹ ہے بیکاز ہمارے ہاں شاید یہ والی کلیئرٹی نہیں ہے، عورتوں کو نہیں ہے کافی، کیونکہ سونا ہوتا ہے. جس عورت کے اوپر قربانی ہے یہ زکوٰۃ ہے، اگر اس کا شوہر نہیں دیتا تو اس کو وہ سونا بیچ کے یا سونا بیچ کے زکوٰۃ بھی دینی ہے اور سونا بیچ کے جو ہے اس نے قربانی بھی کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں گوشت کی تقسیم کا معاملہ، جس میں بڑے ہم بات کر رہے ہیں 3 حصے ہیں، ایک غرباء کا، مسکینوں کا، ایک فیملی کے لیے، ایک اپنی ذات کے لیے. تھوڑا سا اسپلٹ پلیز ایک دفعہ ہم ضرور چاہتے ہیں بیکاز اٹس ریویژن ایکچولی، کہ قربانی کرتے ہوئے اس طرح کی باتوں کا بھی خیال رکھنا کہ اچھا قربانی کا گوشت بڑے احسن طریقے سے تقسیم کرنا. جی قربانی کے حوالے سے جو ہے نا جی قرآن کریم کی آیت ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. جو تم قربانی کرتے ہو تم یہ سمجھو اللہ کو تمہارا یہ گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اصل جو چیز اور روح پہنچتی ہے وہ تقویٰ ہے. بے شک تقویٰ اور پرہیزگاری آپ کی نیت ہے، آپ کا اخلاص ہے، آپ کس کیفیت کے ساتھ، آپ کس درد کے ساتھ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ قربانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ کا وہ تقویٰ پہنچتا ہے. اور اس کے اندر جو ہے جو قربانی کے فلسفے کے حوالے سے بات کی، اس کے اندر چونکہ ہمارے معاشرتی رواداریاں بھی ہیں، اخلاقی اقدار بھی ہیں، تو اس کے اندر جو گوشت کی تقسیم ہے، ویسے اگر جو قربانی کرتا ہے وہ سارے کا سارا گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے، لیکن اس موقع پر قربانی کے موقع پہ ہمیں اپنے غرباء کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو قربانی کر بھی رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے تو ان کو بھی گوشت پہنچانا چاہیے. اور اسی طریقے سے غرباء جو پورا سال بیچارے گوشت نہیں کھا سکتے اور ان کے گھروں کے اندر غربت ہے تو وہ بیچارے انتظار میں ہوتے ہیں کہ عید کب آئے گی اور ہمیں جو ہے گوشت ملے. تو اس لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں. ایک حصہ آپ اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو دے دیں اور ایک حصہ جو ہے نا وہ غرباء کو دے دیے جائے. ویسے اگر سارے کا سارا گوشت تقسیم بھی کر دیں تب بھی بہت اچھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گوشت کو تقسیم فرما دیا کرتے تھے. اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، انہوں نے باقاعدہ بیت المال سے ایک نظم بنایا ہوا تھا اجتماعی قربانیوں کا، کہ وہاں سے مال لے کے جانور خریدتے تھے اور وہ جانور ذبح کر کے مدینے کے غرباء میں تقسیم کر دیے کرتے تھے. تو اسی طریقے سے ہمارا اسلاف کا شروع سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اچھا، اور اس پہ بھی کچھ ہوتا ہے کہ جو آپ کے غریب رشتہ دار ہیں ان میں آپ زیادہ تقسیم کریں اور جو تھوڑے جنہوں نے خود قربانی کی ہوئی ہے، صاحب استطاعت بھی ہیں، ان میں آپ تھوڑا کم تقسیم کریں یا پھر برابری کا حکم ہے کہ کرے نہ کرے برابر ہی آپ نے دینا؟ دیکھیں یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جن لوگوں نے قربانی کی ہوئی ہے وہ تو ایک علامتی طور پر ان کو ایک خیر خواہی کے طور پر، محبت کے جذبے کے طور پر آپ بیچتے ہیں، نہ یہ کہ رسماً
شریعت کے اندر رسم کو جو ہے نا وہ منع کیا گیا ہے. یہ ہم رسمی طور پر قربانی نہیں کر رہے, ہم رسمی طور پر گوشت تقسیم نہیں کر رہے, بلکہ یہ ایک سنت سمجھ کے ایک ہمیں اخلاقی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے اور جن احباب نے جو ہے قربانی کی ہے تو ان کو تھوڑا کم گوشت بھی دے دیا جائے. لیکن جن لوگوں نے بالکل قربانی نہیں کی, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جن لوگوں نے بیچاروں نے پورا سال انتظار میں ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ گوشت دینا چاہیے, اپنے حصے میں سے بھی نکال کے. ایثار اور قربانی کا جذبہ تو یہی ہے. بنیادی بات یہ ہوگی کہ آپ نے وہاں تک گوشت پہنچانا ہے جہاں پر ضرورت سب سے زیادہ ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اسپیشلی ہمارے فیملی میں وہ رشتہ دار یا وہ جان پہچان والے جنہوں نے آلریڈی قربانی کی ہوتی ہے, صاحب استطاعت ہے, ان کو ذرا نہیں چاہیے گوشت, تو وہ آپ آئی تھنک جیسے بھی دیں گے وہ رسم ہی ہو جائے گی پرابیبلی, اور اپنے خود تک اسلام میں رسم ہے نہیں ہے. سو اس لیے بنیادی طور پہ تو بات یہی ہوگی کہ آپ کوشش کریں کہ میکسیمم گوشت تقسیم کریں, بیکاز دیکھیں اس کا ویسے بھی ایک ٹائم ہوتا ہے, ہم ڈسکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے تھوڑے دن میں سے ختم کرنا ہوتا ہے, کنزیوم کرنا ہوتا ہے, بجائے اس کہ آپ فریزر بھر لیں تو وہ پھر خراب ہو جاتا ہے نا, اس کا فائدہ نہیں ہوتا. تو بہتر ہے کسی کے پیٹ میں چلا جائے. 6 مہینے مت فریز کریں پلیز. ایک تو یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک نہیں ہے, اور ویسے بھی جو اثار کا جذبے کے جو آج ہم بات کریں نا, تو پلیز وہ احساس دے دیں, دینے سے بڑھتا ہے, کمی نہیں ہوتی. ایبسلیٹلی, جتنا بانٹیں گے اتنا آپ کو واپس مل رہا ہوتا ہے. سر بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے, بہت امپورٹنٹ موضوع ہم گفتگو کر رہے تھے, اور اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. یہ جو آج بلکہ میں ضرور ایڈ کروں گا اس میں کہ پلیز اپنے گھروں میں ڈسکشن کریں یہ والی کہ اچھا گھر میں کون کون ہے جس کے پاس یہ مال ہے جو صاحب نصاب ہے, جس پہ سید صاحب نے بڑا کلیئرٹی سے بتا دیا کہ 1,85,000 روپے, یعنی اگر وہ کیش ہے, چاندی کے فارم میں, گولڈ 1.5 تولہ بھی ہے, تو آپ سوچ لیں کہ آپ کو پھر قربانی کرنی ہے تو آپ خود کرتے ہیں. 1 تولہ تو ہوتا ہی ہے لوگوں کے پاس, اور 1 تولے کی قیمت آج دیکھیں وہ ڈبل ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر قرض نہیں ہے آپ پر تو پلیز کیلکولیٹ کریں, یا تو اس میں سے ہی آپ کو کچھ بیچ کے قربانی کرنی پڑے گی, یا گھر میں جو بھی آپ جس کے زیر کفالت ہیں جو کہ ارننگ ہینڈ ہے اس کو ساتھ آپ ضرور بتائیں کہ جی قربانی آپ نے کرنی ہے. مطلب مشکل نہیں ہوتا, آپ حصہ ڈال سکتے ہیں. دیر آر سو مینی ویز جس میں آپ قربانی کر لیتے ہیں, بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خون یا گوشت نہیں پہنچنا بلکہ جو تقویٰ ہے وہ پہنچتا ہے. سر ونس اگین تھینک یو ویری مچ. ناظرین بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ چھائے ہوتے ہیں اور اکثر ہم آپ کی ان سے ملاقات بھی کرا رہے ہوتے ہیں. آج جن سے آپ کی ملاقات کریں گے انہوں نے تقریباً 5 سال پہلے کیٹل فارمنگ کا ایک بڑا زبردست سیٹ اپ لگایا ٹوبا ٹیک سنگھ میں, اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1 سال سے وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں. یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام, وہاں پہ مختلف ویڈیوز نظر آ رہی ہوتی ہیں جس میں وہ کیسے ان کا خیال رکھتے ہیں, کیسے ان کی جانور سے ایک کنیکشن, ایک محبت, ایک بانڈ ہے, وہ بلکہ میں کہتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ جو آپ کی جانوروں کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا, یہ واقعی بہت سے لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. سو وہ اس پہ بڑا بنیادی طور پہ کام کر رہے ہیں. یہ جو سیٹ اپ ہے ان کا, اور جو جانوروں سے محبت ہے, اور جس طریقے سے ڈیجیٹل میڈیا پر یہ آئے ہیں بلکہ چھائے ہیں, آج ہم اس بارے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کر چکے ہیں طاہر زمان صاحب. سر السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام سر, تھینک یو سر, بہت شکریہ آنے کے لیے. 5 سال پہلے یہ جو آئیڈیا آیا تھا جو کیٹل فارمنگ, کیا اس سے پہلے فیملی میں تھا ایسا کوئی آئیڈیا کہ چھوٹے موٹے لیول پہ کام کرنا, پھر ہم نے کہا ذرا بڑے گرینڈ لیول پہ سٹارٹ کرتے ہیں, کیسے آئیڈیا آیا؟ سر ایسا کہ ہم بیسیکلی ذمہ دار ہیں, اوکے, اور جو ذمہ دار ہوتا ہے ان کا مال مویشی ایک گہنا ہوتا ہے نا, وہ اس طرح ساتھ ہی چاہ رہا تھا, لیکن پراپر فارمنگ میں 5 سال پہلے آئے ہیں. اوکے, تو کیسے سوچا کہ ٹھیک ہے فارمنگ کی طرف تو آئے, شوق بھی آپ کا تھا اسی وجہ سے, بٹ اس کے بعد ڈیجیٹل کی طرف آنا, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, یہ جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اصل بات یہ ہے کہ میں یہ چیزیں دیکھتا نہیں تھا, کوئی ایج آف ایکٹ بھی تھا, کوئی فیملیز, کوئی بندہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں تھا. میرا بیٹا ٹک ٹاک بناتا تھا نا, اوکے, میں شام کو جب اس نے لیٹ آنا اس کو ڈانٹنا, سارا کچھ مینٹین کرنا کہ یار یہ بگڑ نہ جائے. وہ باہر چلا گیا, مطلب جیسے باپ کا دل اداس ہوتا ہے, بڑے بیٹے کو بولا یار اس کو کرو واٹس اپ کال, اس کی تصویر دکھاؤ. بولنے لگا پاپا آپ اس کو ٹک ٹاک پہ دیکھیں نا. جب میں نے ٹک ٹاک پہ دیکھا تو بیٹا ماشاء اللہ خوبصورت تھا, سب بچے بڑے خوبصورت ہیں, سب کے بھی بہت اچھے آ رہے تھے, یہ نہیں آ رہا تھا. جانور میرے پاس ساتھ بہت زیادہ ٹائے تھے, مطلب محبت کرتے تھے نا. میں دیکھنے لگ گیا, بیٹا بولنے لگا پاپا آپ ایسا کریں ایک ویڈیو شیئر کرتے ہیں. وہ ایک ویڈیو شیئر کی, وہی ویڈیو ماشاءاللہ پوری دنیا میں اوکے
पहली वीडियो वायरल हुई। पहली वीडियो मिलियन में चलेगी। और वो किस हवाले से थी, क्या था उसमें? वो मुझे ढूंढती है, एक चंदो है जी, अच्छा, चंदो का करैक्टर है। हाँ। ये जो कंटेंट है, मैंने अपनी वीडियो में काफ़ी दफ़ा बोला है हाँ। कि ऑल ऑफ द वर्ल्ड ये कंटेंट नहीं है। वो मैं जहाँ भी छुप जाता हूँ, क्योंकि काऊ जो है वो ज़रा सेंसिटिव होता है ना, डॉग वगैरह करते हैं, कबूतर वगैरह भी करते हैं, लेकिन काऊ जो है उसमें ये चीज़ नहीं है, ऑल द वर्ल्ड। लेकिन वो मुझे हर जगह ढूंढती है, और माशाल्लाह उसकी वजह से यूट्यूब से मुझे 3 माह में वो ये सिल्वर वही वीडियो हाइड एंड सीक वाली? जी हाँ, ये छुपन वीडियो छुपाई। देखी हुई है, छुपन छुपाई आपकी और चंदू की। अरे वाह, दैट वाज द फर्स्ट वीडियो। पहली वीडियो ने बस इज्जत बना दी नहीं हमारी। भाई वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है, और हम नहीं देख रहे होते बिकॉज कनेक्शन होता है जानवरों से, बट इतना कनेक्शन कि आप छुप रहे हैं और वो आपको ढूंढ रही है बच्चों की तरह। दुम्बे के साथ हमने देखा है, ये दुम्बा बड़ा पीछे पीछे आपके चल रहा होता है ना, बट काउस से मुतालिक हमने नहीं देखा। अच्छा, वाकई कैसे ये इतनी केमिस्ट्री कैसे डेवलप हुई? क्या ये एक उस काऊ के साथ है या बाकी जानवरों के साथ भी आपका उतना ही लगाव है? मैम ऐसा है ना, आप अगर अपने बिजनेस से मोहब्बत करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, मेरे पास एनिमल है, मैं उनका पूरा ध्यान रखता हूँ, उनको दूध पिलाना, खाना दाना जो भी करना, उनको पूरा टाइम देना और उनकी नेचर को समझना। जब मैंने उनको नेचर की समझा, और ये जो चंदो स्पेशल, ये मुझसे प्यार करने लगी, और वही बेस लेके मैं सब जानवरों को जो जिनको मैं अपने साथ अटैच करना चाहता था, वो ऐसा है कि वो हो जाते थे, क्योंकि हर टाइम उनके पास रहता था। बाकी जानवर आप चंदू से जेलस नहीं होते? नहीं ऐसे क्योंकि उनका जो पीरियड होता है ना बचपन का, 3 माह, मैं सबको एक जैसा टाइम देता हूँ, क्योंकि 3-4 माह उनको दूध पिलाना होता है, फीडिंग करनी होती है, वो मैं खुद करता हूँ, दूसरे बंदे नहीं करते। कितने जानवर हैं इस वक्त? 100+ है जी। 100+ है माशाल्लाह। और चंदू की उम्र क्या हो गई है? चंदो तकरीबन 2-2.5 साल की होगी। 2-2.5 साल की चंदू है। चंदू से आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। सो आई थिंक जो आपका दिन का आगाज़ होता है, अगर जब जाते हैं सबसे पहले आप अपने फार्म पे, तो सबसे पहले मुलाकात चंदू से ही होती है? नहीं, सबसे पहले जाके सबको सलाम करते हैं, ओके। जो काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चे काम करने वाले, उसके बाद सारे जानवर जिस जिसकी बारी हो। डेली तकरीबन मैं 3 घंटे जानवरों को देता हूँ सुबह के वक्त? हाँ, क्योंकि मेहमान नवाजी भी काफ़ी होती है, लेकिन स्पेशली बच्चों को ज़्यादा टाइम देता हूँ, जो छोटे बच्चे तो काफ होते हैं। और बिज़नेस के तौर पर अगर हम देखें तो कितना अच्छा बिज़नेस है ये डेयरी फार्मिंग का? सर, डेयरी फार्मिंग अगर आप प्रोफेशनल तरीके से करें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस जैसा सेफ बिजनेस नहीं है। सेफ बिजनेस नहीं है? सेफ बिजनेस नहीं है, क्योंकि दूध की गोश्त की कमी पाकिस्तान में पूरी हो ही नहीं सकती। अच्छा, लोगों का पता नहीं फिर क्यों माइंडसेट है कि शुरू करेंगे तो जो है नुकसान ना हो हमें जाए। लॉस हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा इस चीज़ में लोग इनिशिएट नहीं कर रहे होते कि बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए, जानवर महंगा है, जानवर ख़रीदना, और शायद वो एकदम से ज़्यादा जानवरों के साथ करना चाह रहे होते हैं बिज़नेस। आपने कैसे स्टार्ट किया था, कितने जानवरों से, और अभी जो लोग शुरू कर सकते होंगे वो किस तरह से शुरू करें? जी मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये लोग सोचते हैं कि ये करोड़ों अरबों का काम है ना, लेकिन अगर आप सही तरीके से करें तो ये स्मॉल फार्मिंग भी आप शुरू कर सकते हैं। उसकी मिसाल मैं आपके सामने बैठा हूँ, क्योंकि मैंने चंद बछड़ियों से काम शुरू किया था, उनको टाइम दिया, एक्सपीरियंस ली, और उसके बाद अच्छे जानवर ऐड किए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम रोजी रोटी ठीक कर रहे हैं। और उस रोजी रोटी की वजह से और उन्हीं एनिमल की वजह से आज माशाल्लाह मैं उस प्लेटफॉर्म पर बैठा हूँ जहाँ मैं 1 हफ्ता इंतज़ार करता था, निरामगर चैनल देखता था। और ऐसा है कि हमारे गांव में सिर्फ एक टीवी होता था, ब्लैक एंड वाइट। हमारे लिए ये बहुत प्राउड की बात है, और ये मैं सिर्फ एनिमल की वजह से बैठा हूँ, मेरी इसमें कोई क्वालिटी नहीं। नहीं, आपने खुद ज़रा मेहनत की है तो यहाँ तक पहुँचे भी हैं आप। अच्छा, ये जो सवाल भी सबीन ने भी किया, जब हम बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं, ये ज़रूरी कितना है पाकिस्तान के लिए? जब हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, और हम जब बात करते हैं कि पाकिस्तान किस किस मुल्क को एक्सपोर्ट कर सकता है मिल्क एंड मीट, उस पर्सपेक्टिव से कि हमारे नौजवान जो कहते हैं जी हम क्या करें, हमें तो पता ही नहीं चल रहा हम क्या करें, जो कि नॉर्मली नहीं जाते फार्मिंग की साइड पे। आपने कहा ये बड़ा सेफ बिज़नेस है, कम इसमें इन्वेस्टमेंट होती है जिससे आप आगाज़ कर रहे होते हैं, तो उस बुनियाद पर बताएं कि ये पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर को देखते समझते हुए कि हमारे लिए कितना एक तो आसान फीजिबल है और कितना ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान इसमें और आगे जाए। आपका मकसद है कि जो नए आ रहे हैं इस बिजनेस, इस मौके पे एक शेर आ गया, यूँ तो पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, यूँ तो पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, अगर दिल में हो उसको तराशने की वसीयत। असल चीज़ है कि अगर आप कोई भी काम सिद्क़े दिल से और तवक्कुल खुदा करें और नीयत से करें तो मेरा ख्याल है कि नाकामी नहीं हो सकती। सही बात। स्पेशल जो डेयरी बिजनेस है उसमें ये होता है कि आप अगर स्मॉल डेयरी शुरू करना चाहते हैं तो थोड़े से स्टार्ट करें, पहले एक्सपीरियंस लें, एक्सपीरियंस के साथ मेन चीज़ आपने ब्रीड पे फोकस करना। अगर आप ब्रीड पे फोकस कर गए और स्पेशली आपने सेमिनेशन जो नस्ल कशी है अगर उस पर कंप्रोमाइज़ किया
تو آپ ایسے ہی رہیں گے جیسے آپ بول رہے ہیں کہ نقصان ہوتا ہے. اگر آپ نے اچھی سیمنیشن کروائی تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ سالوں بعد یا کچھ ماہ بعد آپ کے فارم پہ ایسی جنریشن آئے گی جو آپ کو لاس کی بجائے فائدہ دے گی. اچھا، کہ جو آپ بات کریں بار بار کہ آپ نے بھی چند جانوروں سے سٹارٹ کیا تھا اور ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے جانوروں سے سٹارٹ کریں، تھوڑے سے کتنی مراد ہے؟ بیکاز ہم ہمیشہ یہ جو کیٹل فارمنگ کا جو ہم بزنس دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ہوتا ہے کہ بھئی بہت وسیع، تو اس کا تھوڑا بھی کریں تو وہ ہمارے ذہن میں اچھا خاصا آ رہا ہوتا ہے. کتنے جانور تعداد کے لحاظ سے، اور اس کے علاوہ کون کون سے جانور اور بریڈز کون کون سی ہوں جو کہ شروع میں آپ رکھیں ایکسپیرینس کے لیے؟ میں نے شروع کیا تھا 10 کاف سے شروع کیا تھا، حفظ لی تھی. ٹھیک ہے. لیکن وہ میرا فیصلہ غلط نہیں تھا کیونکہ مجھے ایکسپیرینس نہیں تھا. اسی وجہ سے میرے دوست جو 10 سال ہو گئے ایک جگہ پہ اٹکے ہوئے. اصل میں ہوتا ہے کہ آپ جب بھی نارمل فارمنگ شروع کریں تو کراس بریڈ کے جانور خریدیں. اوکے. اور اس میں نسل کچی اگر آپ اچھی کروائیں گے تو آپ جلد موو کر جائیں گے. اگر آپ سیم ایک جگہ پہ وہی نارمل سیمن کرواتے رہے تو پھر ایسا ہی ہے جیسا آپ سنتے ہیں کہ یار اتنا نقصان ہو گیا، اتنا لاس ہو گیا. اگر بریڈ پہ فوکس کیا اور سیمنیشن اچھی کروائی تو میرا خیال ہے کوئی تھوڑے ٹائم میں آپ بہتر ہو جائیں. اچھا، کس بریڈ سے سٹارٹ کریں؟ آپ نے کراس بریڈ سے سٹارٹ کریں. کیا اس میں یہ بھی ہوتا ہے، ہم کوئی سالوں سے سن رہے ہیں جی آسٹریلین بریڈ بڑی اچھی ہے، اب وہ پاکستان میں جو کہ موجود بھی ہے وہ کریں. اچھا، اس میں پھر ساہیوال نسل کی گائے کہتے ہیں بہت اچھی ہوتی ہے. تھوڑا سا اس پہ بتائیں کہ کراس بریڈ پہ جب آپ بات کریں یا بریڈ پہ بات کریں، اور کون کون سی بریڈ ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ سٹارٹ اس اسپیسیفک بریڈ سے کریں یا یہ ایڈ کریں؟ سر پاکستان بریڈ جو ہوتی ہے نا کراس میں، اس میں ساہیوال، فریزن، ڈچ، امریکن سب مکس ہوتا ہے. مکس ہوتی ہے. اس کا مقصد ہوتا ہے کہ بریڈ جو ہے کراس ہے. اوکے، یہ سے کہتے ہیں پاکستان بریڈ. جی پاکستان بریڈ نہیں بول سکتے، کراس بریڈ بول سکتے ہیں، جس میں ساہیوال بھی ہوتا ہے، چولستان بھی ہوتا ہے، پاکستانی جو بھی ہے سب ہوتے ہیں، اور ڈچ، فریزن سب مکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ کراس کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے چوز کرنا ہے کہ کون سا بل امپورٹر بل لے کے اپنی جو نسل ہے جانور اس کو آگے بڑھائیں گے آپ. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں پھر جو ملک پروڈکشن کی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی کئی سالوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں جی کہ بہت زیادہ اس پہ کنٹروورسیز بھی آتی ہیں کہ وہ جی آکسیٹوسن کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں جس میں ملک پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، پھر اس میں ایسے ہارمونز ایڈ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. پلس کھلے دودھ کو لے کے بھی ہم نے بہت سی کیمپینز بھی دیکھی ہیں. بٹ اسٹل یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ کھلا دودھ بہت اچھا ہوتا ہے. تو اس کو انشور کرنا کہ پروڈکشن آپٹیمم تو ہو لیکن اس میں کوئی ایسے آپ نے آرٹیفیشل میتھڈ یوز نہیں کیے ہوئے. دوسری بات یہ کہ اچھا وہ جو ایک پوری اس کی چین ہے وہ ایسی مینٹین ہو کہ اس میں کہیں پر کوئی ملاوٹ والا معاملہ نہ ہو. اسے کیسے انشور کرتے ہیں؟ سر ایسا ہے کہ جو پاکستان میں ٹوٹل ڈیری فارم ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بے زبان ہے اور حلال جانور ہے. میرا خیال ہے کہ بے زبان اوپر سے حلال جانور میں 2 نمبری نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ حلال جانور کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس رزق میں اضافہ بھی کرتا ہے اور آپ کا کاروبار بھی بڑھتا ہے. میرا جو ذاتی خیال ہے کہ جو فارمر ہوتا ہے وہ اپنے فارم پہ ایک ڈرائی برابر بھی 2 نمبری نہیں کرتا، کیونکہ یہ جاندار چیز ہوتی ہے. یہ بڑے حوصلے والوں کا کام ہے، لاکھوں کا جانور ہوتا ہے. اگر آپ دودھ میں پانی مکس کرتے ہیں یا ان کو ٹیکا وغیرہ لگاتے ہیں تو یہ بالکل رانگ ہے. فارمر نہیں کرتا. میرے دوست جو ہم سے خریدتے ہیں ان میں سے چند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے بچوں کی زندگی کے ساتھ انہوں نے نہیں کھیلنا چاہیے، اور جیسا دودھ لیتے ہیں ریٹ کا چلو تھوڑا بہت بڑھا لیں، لیکن پیور دودھ میری ریکوائر ہے سب آگے پیور. لوگوں کو اتنی سینس ہو تو پھر بیماریاں ہی کتنی کم ہوتی ہیں کہ یہ بیماریوں کی وجہ پانی ملاتے ہیں وہ بھی اتنا ناقص پانی ہوتا ہے. چلیں دودھ کی کوالٹی تو خراب ہوتی ہے، اس کی غذائیت نہیں پہنچ پا رہی ہوتی، بٹ لٹرلی اتنا گندا پانی اس کے اندر ملا رہے ہوتے ہیں. تو الٹا یہ کہ آپ کی صحت بہتر ہو وہ دودھ پی کے، آپ کو اور بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں جو پانی سے واٹر بورن ڈیزیزز جو ہوتی ہیں وہ ان کا شکار آپ ہو جاتے ہیں. تو بڑی حیرانگی مجھے ہوتی ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیسے کر لیتے ہیں، ضمیر ان کا کہاں پہ ہوتا ہے اس ٹائم پہ. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اور اسی لیے لوگ شاید نا پھر لوگ یہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ڈبے والے دودھ کی طرف چلے جائیں، کھلے دودھ کی جب اگر کسی کو نہیں جانتے تو ڈبے والے دودھ کی طرف چلے جائیں. اب یہ سوچیں کہ وہ اتنا پروسیسڈ ملک ہوتا ہے، کیا اس کے اندر کیمیکلس ایڈڈ ہوتے ہیں سو دیٹ اس کو پرزرو کیا جا سکے اتنے عرصے تک. وائٹنرس ہوتے ہیں، زیادہ وائٹنرس ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ چلیں کم از کم وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا کہ یہ ناقص پانی ملا کر جو دودھ کی کوالٹی بیچ رہے ہوتے ہیں وہ نقصان دہ. اور ہمارے بچے دیکھیں، ہماری جنریشن بچوں کے لیے زیادہ دودھ ہوتا ہے کہ بچے دودھ پئیں. ہم کہتے ہیں اچھا ان کی گروتھ ہو، ان کی صحت بہتر ہو. الٹا ان کی صحت بہتر ہو، یہ ہماری جنریشن ہے جس کو ہم بیماریوں کے ساتھ پال رہے ہیں. اور یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ سے بات کرنا کہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ ایگزامپل سیٹ کریں گے نا کہ اچھا ایک اچھی چین مینٹینڈ ہے، اچھا کام ہو رہا ہے،
دودھ اچھا مل رہا ہے تو چیزیں ویسی بہتری کی طرف رہتی ہیں. سر چونکہ آپ کا ذرا بڑا فوکس بھی ہے اس کام پہ, یہ جو جتنا آپ لوگ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, جانور کی قیمت ہے, اس کا چارہ ہے, اس کا خیال رکھنا ہے, پوری ذرا اس میں کاسٹ انوالو ہوتی ہے, جو پھر ذرا آپ اسے ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا چونکہ اس پہ اتنی کاسٹ آ رہی ہے تو اس لیے دودھ اتنا ہونا چاہیے, دودھ اس طرح ملنا چاہیے. وٹ ڈو یو تھنک پاکستان کے پرسپیکٹو میں دودھ کی قیمت کیا ہونی چاہیے؟ چونکہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ فارمر, وہ بڑی بحث ہو رہی ہوتی ہے پرائس کنٹرول کمیٹیز کی کہ نہیں جی وہ کہتا ہے ہمارا خرچہ بہت زیادہ ہے, کھال اتنی مہنگی ہو گئی, چوکر اتنا مہنگا ہو گیا ہے, اس کا چارہ بہت مہنگا ہے, تو اس لیے دودھ کی قیمت یہ ہونی چاہیے, جس پہ پرائس کنٹرول کمیٹی ذرا بہت زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں. سو وٹ ڈو یو تھنک, یہ آپ نے بالکل ایز اے فارمر یہ جواب آئے گا, بٹ اسٹل میں چاہتا ہوں یہ جواب ضرور ہے کہ جتنا آپ لوگ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں دودھ کی قیمت ہونی کیا چاہیے؟ سر بات یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ دودھ کی قیمت اتنی ہو کہ ہمارے لینے والے اسے خرید نہیں سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اتنا ہونا چاہیے کہ جو فارمر دن رات محنت کرتا ہے ان کو کم سے کم جتنی وہ محنت کر رہا بالکل صحیح ہے بات. اس کا تو انپٹ ملے. ابھی کتنا ہے ویسے 1 کلو دودھ؟ ابھی ہمارے علاقے میں تقریباً 125 روپے کلو پر دودھ کے جی مل ہو رہا رہا ہے. ہے, کیونکہ فارمر پیسہ نہیں کماتا. میں نے پہلے بولا ہے کہ وہی پارٹی پیسہ کماتی ہے جو ہم سے لے کے آتی ہے. ادھر لاہور میں اب میرا خیال زیادہ ریٹ ہوگا, یہاں تو تقریباً آئی تھنک 260 روپیز پر لیٹر ہے. وہ میں کہہ رہی ہوں 125 انہوں نے بتایا, بڑی حیران دیکھیں نا ہوتی جی, کہ 125 اگر اتنا ریٹ لاہور میں ہے, ہم سے اتنے میں خریدتے ہیں, تو میرا خیال ہے جو یہ دوست کام کرتے ہیں انہیں آگے بھی سستا دودھ پرووائڈ کرنا چاہیے. اگر نہیں تو ہمیں ان کا انپٹ دیں, ہمیں ہمارا ریٹ بڑھائیں. وہ سب اپنے آپ کنٹرول کر رہے ہیں, کوئی فارمر کا خیال رکھیں, کوئی عوام کا خیال رکھیں اور اچھا دودھ دیں. میم بات کر رہی تھی, میں بات ٹوکنا نہیں چاہتا تھا کہ دودھ میں پانی مکس کرتے ہیں, وہ پانی گندا ہوتا ہے فلاں فلاں. ایک بات میں بتا دوں اس چینل کی وساطت سے, جو بندہ رزق میں 2 نمبری کرتا ہے, ظاہری وہ بہت کماتا ہے, بھی میں نے لاکھوں کروڑ روپے کما لیے, لیکن وہ اپنی عاقبت خراب کر رہا ہوتا ہے. بے شک. سب سے مین چیز تو یہ ہے. اور دنیا میں یا آخرت میں جو وہ کماتا ہے اس سے 11 گنا اس کو دینا چاہتا ہے. صحیح بات ہے. میرا خیال ہے کہ میرے بھائی جو کرتے ہیں, میری ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا رزق کما لو, حلال کماؤ, اس میں زیادہ مزہ ہے, نہ کہ آپ حرام کرو. اور ہمارے ملک کے بچوں, ہمارے ملک کے ضعیف آدمی, ہمارے بھائی کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے خیال. بالکل ایسے جی, حلال میں برکت ہے اور یہی ہم پروموٹ بھی کرتے ہیں, اور اسی کی ہم ایڈوائز بھی سب کو کریں گے کہ حلال کمائیں, تھوڑا کمائیں لیکن حلال کمائیں. بالکل اور ایسی بات ہے, آج جس طرح سے ہم کیٹل فارمنگ, ہم اس بزنس کی بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے آپ شروع کر سکتے ہو, چھوٹی ٹپس جو ہیں وہ شیئر کرنے کی اپنی کوشش کی. ساتھ ساتھ آپ سوشل میڈیا پر بھی آئے جو فارمنگ کر رہے ہیں, لوگوں تک یہ میسج پہنچائیں. فینس بہت ملتے ہوں گے سر آپ کو. جی الحمدللہ, میں اسلام آباد کل کا آیا ہوں. جی جی, بڑی خوشی ہوتی ہے. اگر اس چیز میں عزت ہے تو ماشاءاللہ جہاں رکتا ہے دوست بہت محبت کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں. کامنٹس بھی ویسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی وہ مشورے دے رہے ہوں کہ طاہر صاحب ایسے نہ کریں, ایسے کریں. میم ہزاروں میسج ہیں, کبھی آپ وزٹ کریں ہامر ڈیری کا کسی چینل پہ, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں یہ فارمر جو بندہ ہے اس کا کنٹینٹ کس طرح لگا اور کیسے موٹیویٹ کر رہا ہے اور جانور سے کیسے پیار کر رہا ہے. اور الحمدللہ سب سے بڑی خوشی کی بات میرے لیے یہ ہے کہ مجھے دیکھ کے جو نئی جنریشن ہے, جو دوست کام کر رہے ہیں, وہ تھوڑا بہت, میں اتنا ایکسپرٹ نہیں, کوئی ڈاکٹر نہیں, لیکن میں جو کرتا ہوں پریکٹیکلی کر کے دکھاتا ہوں, زبان سے نہیں بتاتا. مطلب یہ کہ یہ ایسا کر لو, میں جو کرتا ہوں جانور میرے ساتھ ہوتا ہے, میں وہ کام کر رہا تو پریکٹیکلی کر کے دکھاتا ہوں. بہت سارے دوست اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو جانور آپ ایسے چندوں کو آپ جب دکھا رہے ہوتے, اس ویڈیو وائرل ہوئی تو ضرور بتائیں آخر میں ہمیں کہ کسی نے کوئی قیمت لگائی کہ اتنی قیمت میں ہمیں دے دو چندوں کو, یا باقی یہ تو آپ کے جانور ہیں. میں اس بھائی کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ بول رہا تھا کہ میرے ابو مجھے ناراض ہوں گے. میرے فارم پہ آ گیا, دبئی میں بزنس تھا, 70 لاکھ روپے بول رہا تھا. 70 لاکھ روپے میں چندوں مانگ. میں نے بولا آپ چندوں کا 70 لاکھ نہیں لگا رہے, میرا لگا رہے ہیں, کیونکہ آپ جب چندوں لے کے جائیں گے یہ تو کسی کام کی نہیں ہوگی, یہ تو صرف میرے سے پیار کرتی ہے, آپ سے تو کبھی نہیں کرے گا. تو ایسا سین چلتا رہتا ہے. چندوں کی بیٹی, اب اس کا نام چاندنی رکھا ہے. لاسٹ ویک اس کی ویڈیو, چاندنی جی, لاسٹ ویک اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. اور ایک کا نام اجوا رکھا ہے, اس نے یوٹیوب پہ الحمدللہ 3 ماہ میں ہمیں یوٹیوب بٹن دیا. میں نے بات ہے. اور جتنے میرے اکاؤنٹ ہیں مین ٹک ٹاک کے علاوہ, سارے جتنے اکاؤنٹ ہیں میرے دوستوں, میری ماؤں بہنوں نے مجھے اتنا پیار کیا, اتنی سپورٹ کی کہ میرا خیال ہے کہ ہفتے میں سب مونوٹائز.
سب مونیٹائز ہے جی. تو دیکھیں اور کلّا بندہ کام کرنے چندوں والا. نے طاہر صاحب کی قسمت بدل دی. چندوں کی بیٹی نے بھی بدل دی, بیٹیوں نے. دیکھیں اجوا نے بھی اور پھر چاندنی نے بھی, لیکن ابھی تو یہ سلسلے کا آغاز ہوا ہے. یہ جو پھر بٹنز آ رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے ٹارگیٹ از ڈائمنڈ بٹن انشاءاللہ فار یوٹیوب. سو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ونڈرفل ورک یو آر ڈوئنگ, اور ماشاءاللہ بہت لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں. وہ کام اتنا انسپائرنگ ہے کہ لوگوں کو, بلکہ اسپیشلی ینگ جنریشن کو آپ اس طرف کنیکٹ کر رہے ہیں کہ اچھا آپ یہ کر کے دیکھیں, ٹرائی دس اینڈ یو ول ارن رسپیکٹ اینڈ فیم ایز ویل. ہم بڑھیں گے بریک کے جانے, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اور کل سے جو آپ ہاتھ ہولا نہیں رکھیں گے یہ بہت کام خراب ہو جائے گا. تو ہمارا یہ سیگمنٹ خاص ان لوگوں کے لیے جو ہاتھ ویسے بھی ہولا نہیں رکھتے اور عید کے بعد تو بالکل ہولا نہیں رکھتے. یعنی دو دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے, جو پھر باربیکیو پارٹیز ہوتی ہیں, جو پھر ٹکا پلاؤ بن رہا ہوتا ہے, اور جو پھر نہاریاں بن رہی ہوتی ہیں, اور جو پھر پکوان بن رہے ہوتے ہیں. میرے تو لٹرلی منہ میں پانی آ رہا ہے. کھائیں, ضرور کھائیں, پلیز کنٹرول کر کے کھائیں, اپنا پیٹ سمجھ کے کھائیں. سو کتنا گوشت آپ کھا سکتے ہیں, آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ کتنا گوشت آپ کھا سکتے ہیں. پہلی بات. دوسرا, جو ہم اکثر گوشت رکھ رہے ہوتے ہیں, ہاؤ ٹو اسٹور. ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ ذرا اپنے حصہ رکھنا ہے, جو بھی آپ ایک حصہ رکھ رہے ہیں اپنے لیے, اس کو کس طریقے سے آپ رکھیں اور کتنی جلدی آپ نے اسے استعمال کر لینا ہے. یہ نہیں کرنا آپ نے کہ آپ اسے 6 مہینے استعمال کریں. پکانے کے لحاظ سے بھی شعیب ذرا ڈسکس کریں گے کہ کتنا پکانا ہے کہ اس کی غذائیت نہ ختم ہو. بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہم اس میں مسالے ڈال کے اور اس طرح پکا رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی ہم پروٹین ہی تو کھا رہے ہیں. تو وہ پروٹین کا بڑا غلط نہیں آپ نے ہوتا ہے یا پھر وہ پروٹین پرو کچھ بن جاتا ہے, پروٹین پرو میکس ہو جاتا ہے وہ. اچھا جی, اس پہ بات کرنے کے لیے نیوٹریشنسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں وردہ مرتضیٰ. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. وردہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اب وردہ ذرا کل سے ہم دیکھیں گے کہ بڑی بے احتیاطی شروع ہو جائے گی, بلکہ بہت سے لوگ ڈاکٹرز کے پاس بھی جا رہے ہوں گے ڈیو ٹو دس بے احتیاطی. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جنرلی ایک شخص کو کتنا گوشت کنزیوم کرنا چاہیے اے ڈے, میکسیمم والا بتانا. بات یہ نہیں ہے کہ کتنا کرنا چاہیے کتنا نہیں, ایک ٹائم میں اوور ایٹنگ نہیں کرنی چاہیے, یا پھر وداؤٹ بریکس. لائک عید کے دنوں میں ہوتا ہے کہ ہم ناشتے میں نہاری پائے کھا رہے ہوتے ہیں, دوپہر کو ہم پلاؤ کھا رہے ہوتے ہیں, رات کو پھر حلیم یا اس طرح باربیکیو. تو یہ نہیں, ایک ہیوی میل 1 a day, مطلب ایک دن میں ایک میل لینا ہے ہیوی والا. باقی آپ اسمال میلز لے سکتے ہیں, فریکوینٹ میلز لے سکتے ہیں, آپ 2-3 بار ایک دن میں لے سکتے ہیں, مگر اس کی کوانٹٹی پھر کم ہونی چاہیے. وہ ایک پھر باؤل یا ایک پلیٹ یا 200 گرام تک بس, یہ ایک سرونگ ہوتی ہے. ایک سرونگ, ہاں. تو اب دن میں, عید کے دن میں داڑھ نہیں گیلی ہوتی نہیں 200 grams a day نہیں, ایک سرونگ میں. تو آپ 600 grams a day. ہاں, آپ 3 سرونگ لے سکتے ہیں, 2 سرونگ لے سکتے ہیں. آپ اس میں کتنا پڑھ رہے میں تو ویسے جو میں نے پڑھا تھا وہ تو کوئی 200 کے آس پاس ہی تھا. 200 گرام پر ڈے. دوبارہ کریں ہمیں ذرا کلیئرٹی ہونی بہت ضروری ہے. کہ میں نے چیٹ جی پی ٹی والے بھائی سے پوچھا کہ ہاؤ مچ, یہ ہم دیکھیں جو ہم ٹیکنالوجی کی تھرو آؤٹ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ٹیکنالوجی کا وہ ان ڈیز میں ہے. لائک آپ دن میں ایک پروٹین سرونگ لینی ہے, وہ عام دنوں میں. جب ہم عید کی بات کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سا ریلیکسیشن دے دیتے ہیں کہ عید ہے, سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ نہیں کہ بالکل نہیں کھانا یا بالکل ڈائٹ پہ چلا جانا ہے, مطلب احتیاط ذمہ داری کے ساتھ آپ نے وہ کرنی ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, اب اس میں بھی دیکھیں بڑا گوشت, چھوٹا گوشت, پھر دمبے کا گوشت ہوتا ہے. وہ کس میں آتا ہے دمبے کا گوشت؟ چھوٹے میں. اچھا ٹھیک ہے. اور چربی زیادہ ہوتی ہے نا, دمبے کے گوشت میں چربی زیادہ ہوتی ہے. ہاں, تو اس لحاظ سے بھی تھوڑا کوانٹٹی میں تو ظاہر فرق آئے گا نا. اچھا, آ گئی جی جنرل گائیڈ لائنز آ گئی جی. منیمم ڈیلی انٹیک فار جنرل ہیلتھ 0.8 grams پر کلو گرام. فار ایگزامپل آپ کی باڈی ہے فار ایگزامپل 60 کلو گرام کی ہے, تو آپ پھر کتنا پتہ نہیں, اتنے کمپلیکیٹڈ نہ کریں, سیدھا سے پڑھ. فار ایگزامپل 70 kg person needs 56 grams of protein a day. یہ تو اس میں لکھا ہوا ہے. یہ فار ایکٹیو پیپل, اچھا اس میں ڈفرینٹ ہے, آپ نے بڑا اچھا کہا. نارمل ڈیز پہ ذرا ڈفرینٹ ہے, پلس اگر آپ کی ایکٹیویٹی ہے یا جنرلی آپ مسل بلڈنگ کی طرف جاتے ہو تو پھر آپ کے لیے یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہر کسی کی روٹین ریکوائرمنٹس الگ ہے. اپر سیف لمٹ جو ہے نا, اپر سیف لمٹ پہ میں آ گیا ہوں, آپ کے کڈنیز پہ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے. 4 grams پر kg تک پہ آپ جا سکتے ہیں. دیٹ مینس کہ اگر آپ 60 کلو کے ہیں تو آپ اسے ملٹیپلائی کر لیں 4 گرام سے, کافی بن جاتا ہے. بٹ اسٹل 600 گرام ذرا مجھے لگا کہ مشکل ہو جائے گا کام. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ عید کے دن ہے اس میں بہرحال ہم بالکل میکسیمم لمٹ پہ جا سکتے ہیں.
ہاں بٹ اگین اوور ایٹنگ نہیں کرنی. ایک ہیوی میل ایک دن میں ایک ہی لینا ہے. ساتھ آپ کی پلیٹ بہت کلرفل ہونی چاہیے. سیلڈ لازمی ہونا چاہیے, ایک سبزی لازمی ہونی چاہیے. اگر ہم پلیٹ کی بات کریں تو آپ کی پلیٹ میں 50% سیلڈ ہونا چاہیے. 1/4 جو پارٹ ہے اس میں آپ کا گوشت ہونا چاہیے. وہ کتنا آ جائے گا تو وہ اتنا ہی ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ کھاتے 3 پلیٹیں ہیں تو پھر تو چلو ٹھیک ہے, اس میں 1.5 پلیٹ گوشت ہو گیا, 1.5 پلیٹ سیلڈ ہو گیا. اگر 3 پلیٹیں کھاتے ہیں, منع کر رہی ہیں وہ ہیوی میل کا مطلب یہ نہیں کہ اتنا ہیوی کہ پلیٹیں بھر بھر اسمال کے میلز لینی ہے. میں نے کہا تو کہ نہیں اسمال میں چھوٹے میلز لینی ہے. والے پلیٹ کی بات کر, چھوٹی چھوٹی پلیٹس لینا, سوری چھوٹی چھوٹی پلیٹس لیں. چھوٹی پلیٹ لے لیں, اس کا پہاڑ نہیں بنائیں, یہ بڑا ضروری ہے. اچھا وردہ ایسے میں یہ بھی بتائیں کہ ہیلتھ کنڈیشنز کے لحاظ سے بھی کیا ویری کرتا ہے؟ جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے, جن لوگوں کو کولیسٹرول کا ایشو ہے, جن لوگوں کو ہارٹ کا کوئی ایشو ہے, جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے, کیا یہ سارے فیکٹرز جو ہیں میٹر کرتے ہیں یا بس کھا لیں جتنا آپ نے بتا دیا؟ نہیں, بہت میٹر کرتا ہے. ہر کنڈیشن کے اکارڈنگ ایک تو ہوتا ہے, اور دوسرا ریڈ میٹ میں پروٹین ہوتا ہے, آئرن ہوتا ہے, مگر سیچوریٹڈ فیٹس بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. سو وہ کولیسٹرول, یورک ایسڈ, آپ کا بلڈ پریشر, ہارٹ پیشنٹس کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے. اگر ہم لوگ قربانی میں بات کریں تو ہم لین میٹ ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں. لین میٹ از بکرے کا گوشت. ہاں, گائے کا گوشت ہم ذرا منع کرتے ہیں کیونکہ وہ لین میٹ نہیں ہوتا, اس میں سیچوریٹڈ فیٹ زیادہ ہوتے ہیں. آپ لین میٹ لیں, اور اس کا وے آف کوکنگ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کس طرح بنا کے دے رہے ہیں. لائک اگر آپ اسٹیم دے دیں, بیک دے دیں, گرلڈ دے دیں تو وہ اتنا ڈینجرس نہیں ہوتا ایز کمپیئر ٹو آپ بھنا ہوا دیں یا بہت زیادہ اسپائسیز ہو, آئلی ہو, یا چربی کا گوشت استعمال کریں. یہ چیزیں احتیاط کرنا ضروری ہے. باربیکیو ٹھیک ہے, ہاں بہتر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو نہاری اور ایز کمپیئر ٹو اس طرح کی چیزیں. بیکڈ, اسٹیمڈ, لیس اسپائسی بھی ہوتا ہے تھوڑا سا, اور اس میں اتنا آئل بھی استعمال نہیں ہوتا, تو آپ کر سکتے ہیں. اچھا گوشت کی غذائیت کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں پکاتے ہوئے؟ کیا کریں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ رات میں ہی چڑھا دیتے ہیں صبح تک کہ اچھا ریشہ ریشہ ہوا ہو, صحیح نرم گوشت ہو, تبھی وہ کہتے ہیں کہ تبھی اس کا مزہ آتا ہے. کیا غذائیت ختم ہو جاتی ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ بہت زیادہ اوور کوکنگ سے تو آپ کے نیوٹرینٹس ہو ہی جاتے ہیں ضائع. اوور کوکنگ نہیں ہونی چاہیے, بٹ ویل کوکڈ ہونا چاہیے. یہ ڈفرینس ہے کہ اوور کوک نہیں بٹ ویل کوک, کیونکہ را مل کے تھوڑا سا بھی کچا ہو جائے تو اس میں بھی بیکٹیریا گروتھ کی اتنی ہی وہ زیادہ ہوتی ہے. سو گروتھ کوکنگ کا اوور ہونا از ناٹ گڈ, بٹ ویل کوکڈ ہونا از گڈ. آپ بچوں کو اگر دیں تو بچوں میں ویل کوکڈ ہونا چاہیے, اسپائسیز نہیں ہونی چاہیے. اور غذائیت کا تعلق آئل, اسپائسیز اور ان چیزوں سے بھی ہوتا ہے. ویسے آئل تو آئی تھنک ڈالنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ آلریڈی آپ کا جو گوشت کے اندر فیٹس ہوتے ہیں وہ آئل چھوڑ رہا ہوتا ہے, تو اس میں ویسے ہی آپ کو ایکسٹرا آئل کی تو یا گھی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. چپکتا نہیں, وہ اپنا اگر آپ نے پہلے سے بوائل کر لیا نا تو وہ اپنا آئل چھوڑے گا, اور آپ اس آئل کو یوز کر سکتے ہیں. اوکے, تھینکس فار دی ٹپ. آپ کو اس میں ایڈ نہیں کرنا ہوتا, اسپیشلی بڑے کے گوشت میں. بٹ چھوٹے میں بھی ہم سم ٹائمز دیکھتے ہیں کہ ڈپینڈنگ آن دا میٹ ایکچولی کہ کیسا وہ گوشت ہے, بٹ اس میں سم ہاؤ وہ ہوتا ہے فیٹ کانٹینٹ, وہ آٹومیٹکلی ریلیز ہوتا ہے. سو آپ ایڈ نہ کریں اس میں, مہربانی کریں. تری نہ بنائیں اس کی کہ ویسے ہی آ جاتی ہے سمجھ, بڑے کے میں تو اتنا ہوتا ہے کہ ویسے ہی آ جاتی ہے کیونکہ اس میں فیٹ کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے. اچھا اس میں ہم یہ جو بھوننے والی بات ہم کر رہے ہیں کہ بھون کے جو پکا رہے تو اس میں کیا غذائیت بالکل ختم ہو جاتی ہے؟ ختم بھی ہو جاتی ہے, اور وہ آپ کا یورک ایسڈ بہت زیادہ انکریز کر دیتا ہے, کولیسٹرول آپ کا ہائی ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر ایشوز کاز کر لیتا ہے. بھنا ہوا گوشت میں جتنا بھونیں گے اتنا آئل آئے گا, اتنا ہی مسالے ڈلتے, اتنا ہی وہ فرائی ہوتا رہتا ہے, تو اتنا ہی وہ ڈینجرس ہوتا ہے. لائک ونس ایئر میں تو کہوں گی کہ عید پہ کھا سکتے ایک بار بس, زیادہ نہیں, ادروائز نہیں, ریکمینڈیڈ نہیں ہے. اچھا یخنی کتنی ہیلدی ہاں ہیلدی ہوتی ہے؟ بیکاز جو ہم ٹھیک ہے اب ہم باز تو نہیں آتے نا اوور نائٹ کوک کے ریشہ ریشہ گوشت ہو جائے اور فلانا جو ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس میں اس کی یخنی پینا, کیا اس سے غذائیت پوری ہو جاتی ہے کہ یخنی پی لیں پہلے اس کے بعد گوشت پیش کرنا ہوگا بیلنس کرنے کے لیے؟ دیکھیں میں تو بیچ میں ایکسیپشنز دکھا رہی ہوں, یہ آپ لوگ میرے سے خوش ہوں گے. لیکن یخنی والی بات جو سبین نے کی ہے اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں جب آپ اوور نائٹ اس سے پکاتے ہیں تو کہتے یہ ہیں کہ وہ جو بہت دیر وہ پکتا ہے سلو آنچ پہ, تو وہ جو بونز ہوتی ہیں نا اپنے منرلز ریلیز کرتی ہیں, وہ منرلز آپ کی باڈی کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. پلیز آپ بتائیں. یخنی از اے گڈ آپشن ٹو سرو ایز اے دعوت کے. ہم دعوت میں بھی اگر ایک چیز ہم نے ایک ہیلدی چیز سرو کرنی ہے تو ہم یخنی اور سوپ ایک اچھا آپشن ہے کہ ہم اسے کر سکتے ہیں, وہ آپ لے بھی سکتے ہیں. وہ اتنا نہیں ہے, اگین مسالے کم ڈالے, لائک نمک اور لائٹ سی کالی مرچ, بس اس سے زیادہ چیزیں وہ نہیں,
بٹ آپ لے سکتے ہیں, یہ اچھی چیز ہے. غذائیت مطلب ہاں, اس اس میں میں غذائیت ہے. اور یہ بھی اچھا نا کہ آپ نے فار ایگزامپل گوشت کی پہلے یخنی اچھی طرح نکالی, اسی یخنی یا تو آپ نے یخنی کنزیوم کر لی, بچوں کو بھی پلائیں, ادروائز آپ اسی یخنی والے پانی میں چاول بنائیں تو وہ بھی اچھا ہے نا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. بھوننے کی ضرورت بھی کم پڑے گی, اس کا تو بھوننے کی ٹیسٹ ضرورت اتنا نہیں پڑے مزے کا ہوتا ہے, یخنی والا پلاؤ, کل کا دن کا بہت انتظار ہے. آئی مین اٹس اوکے, مجھے کھانا آتا ہے تو وہ ایک اچھی بات ہے, بٹ ہم پکانا نہیں. یہ ویسے آپ میں نوٹ کیا سبین کا, سبین کے گھر میں نا بہت مل جل کے کام ہوتا ہے, نہیں کہ ہسبینڈ پکا لیتے ہیں, سبین کھا لیتے ہیں, کہ مل جل کے کام ہو رہا ہوتا ہے نا, تو مل جل کے کام جو ہوتا ہے بڑا اچھا ہوتا ہے. مل کے کرتے ہیں, میں بھی اتنا کچھ پکاتی ہوں, وہ بھی اتنا کچھ پکاتے ہیں, اور مطلب ہم مل جل کے کام کریں تو یو نو اٹس اے پارٹنرشپ, تو یہ اچھی بات ہوتی ہے, اٹس اے گڈ تھنگ. ویری نائس جی. اچھا اب آ جاتے ہیں فار ایگزامپل, جب آپ نے قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اور جو نارمل دنوں میں ہم گوشت کھا رہے ہوتے ہیں, اس میں تھوڑا سا نا اس کی جو سم شکایت لوگ کرتے ہیں, اسمیل آ رہی ہے قربانی کے گوشت سے, سم ٹائمس کہہ رہے ہوتے ہیں, کیا اس کو اسٹور کرنے کا طریقہ ہمارا خراب ہوتا ہے؟ چونکہ نارملی جب ہم کسی دکان سے لینے جاتے ہیں, قصاب کے پاس گوشت ہے, وہ صبح سے لٹکا ہوتا ہے, اچھی طرح اس کا بلڈ نکل چکا ہوتا ہے, آپ نے اسے پیسز کیا, آپ لائے, کچھ لوگ واش کر کے فریز کرتے ہیں, کچھ لوگ ویسے بھی فریز کر لیتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں پانی ٹچ ہی نہیں ہونا چاہیے. اب ایسے میں جو قربانی کے ٹائم ہوتا ہے, بس قربانی کی فوراً سے گوشت کٹ کیا اور آپ نے فریز کر دیا, سو ان دونوں کیسز میں یہی ڈفرینس ہے کہ ہم جلدی فریز کر رہے ہیں یا جلدی اسے اسٹور کریں, اس لیے اس میں جو تھوڑا بلڈ رہ جاتا ہے, جس کی وجہ سے پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, جو ہم نارمل جو دکان سے, شاپ یا مارٹ سے لے کے آتے ہیں, وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ 4 to 6 hours رکھتے ہیں, رہنے دیتے ہیں اسی جانور کو, کہ وہ اپنے اصلی کنڈیشن میں آ جائے, جس میں جو بھی چینجز ہونی ہے وہ ہو چکی ہوتی ہیں, اس کے بعد وہ پیسز یا اس کے بعد یہ کرتے ہیں. جو ہمارا ہوتا ہے, ایک تو کسائیوں کو بہت جلدی ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے اس کے بعد یہاں بھی جانا ہے, خود جلدی ہوتی ہے, امی اتنا ڈانٹتے ہیں بیٹا جلدی کرو, کم مکاؤ. ایسا ہی ہے. تو مگر ہم اتنا آئی تھنک بڑے جانور کا ہوتا ہے کہ 6 to 7 hours کے اس کو رکھتے ہیں, اور بکرے کو 3 to 4 hours کے لیے رکھتے ہیں. ہاں, اس کا سارا ڈرین آؤٹ ہو جائے, اس کا بلڈ, اس کا سارا جو بھی کنڈیشن یا چینجز آنی ہے اس باڈی میں, وہ صحیح ہو جائے, نارمل ہو جائے, اینڈ دین اس کے بعد اس کو پیسز میں کر کے اس کے بعد اسے اسٹور کرتے ہیں. اب اتنا فریش نہیں پکانا جتنا وہ بتا رہی ہیں, کتنا فریش, کہ یہ کٹا ادھر چولہے پہ, یہ کٹا چولہے پہ. اب ہمارے یہاں تو یہ کہ پیسز ابھی 4 گھنٹے کا ویٹ کر, ہمارے یہاں تو یہ کہ پیسز کمپلیٹ ہوئے نہیں ہوتے اور کلیجی بن بھی چکی ہوتی ہے. میں پوچھنے لگا تھا, سب سے پہلے تو بنتی بھی کلیجی ہے نا. کلیجی کا بھی یہی ہوتا ہے, مطلب جو آپ بتا رہی ہیں, کلیجی ٹھیک ہے باقی گوشت ہو جائے, لیکن آپ کلیجی نکال لیں, بٹ اس کو پھر واش کرنے کے, اسے سرکے کے پانی میں تھوڑا سا ڈپ کر کے اس کو واش کرنا اچھے سے, تاکہ اس کی اسمیل بھی چلی جائے, اور اس کے اندر جو بھی ٹاکسک ہے, کچھ بھی ایسا ہے جو فریشلی چیز کو بیکٹیریل انفیکشن یا بیکٹیریل گروتھ ہو, واش اچھی طرح سے اسے کریں. اچھا, یہ واش پہ ذرا پلیز ہمیں کامنٹ دیجیے گا. کچھ جگہوں پہ ہمیں دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی گوشت کو تو پانی لگنا ہی نہیں چاہیے, یہ ذبح کیا کہتے ہیں, بس ایسے صاف کرو اسے اور اس کے بعد پکاؤ. میں ہاں ہوتا ہے نا, آپ کے علاقے میں ذرا زیادہ ہوتا ہے, نیچرلی ہے نکلا میرے منہ سے. یہ کیسے ہوتا ہے بھائی, دھوتے ہیں, دھونے کے بعد گوشت کو پکنا بھی تو گوشت کو پانی میں ہی ہے نا, پکنے کے لیے بھی تو پانی چاہیے, تب بھی تو پانی لگے گا. میں کہتا ہوں اچھی طرح دھو اس کو, میں تو رگڑ کے دھو اس کو, اس کے بعد دھونے کے بعد بھائی اس کا سارا بلڈ, سارے جرمز وغیرہ نکلنے چاہیے, اور اس کے بعد آپ اس کو پکانے کے لیے رکھیں. آئی تھنک ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہوگا نا کہ یہ تو ہمارے سامنے ہی ہوا ہے, تو اس میں تو کوئی گن نہیں ہے, تو ہم ایسے ہی پکا لیتے ہیں, بٹ آف کورس اس کی اپنی باڈی ہوتی ہے, تو اس کو تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے, صاف کرنا پڑتا ہے. اچھا, اور ایسے میں جو ہم اسٹور کی بات کرتے ہیں, وٹ ڈو یو سجیسٹ, کیا ریکمنڈیشن ہوتی ہے؟ اچھا اتنے دن تک آپ نے اس گوشت کو پھر کنزیوم کر لیں, اس سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے, یعنی آپ نے آج قربانی کی ہے, آپ نے جو اپنا حصہ آپ نے اس میں سے نکال کے فور شور آپ پورا دن میں تو نہیں کنزیوم کر لیں گے, جو آپ نے رکھ لیا ہے فریزر میں, کتنے دن تک اسے کنزیوم کر لینا چاہیے؟ 15 days بہت میکسیمم جاؤ تو بہت زیادہ, کیونکہ پھر ہاں 15 days کافی ہے, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے 15 days میں روز ہیوی میل کھانی اور روز یہی کرنا ہے. اس سے اچھا ہے کہ بانٹ دیں, جن کو نہیں پہنچا ہوا ان تک چلا جائے. اچھی بات ہے, لیکن 15 دن ویسے آپ نے بڑے کم بتائے, زیادتی ہے نا, یہی ٹائم ہے, ریکمنڈیشن یہی ہے, وہ بیچارے کیا کریں. 30 دن بول دیں, مہینہ تو گوشت رکھ سکتے ہیں, مطلب نہیں 15 to 20 بس, اس سے زیادہ. ایک حصہ جو ہمارا ہے, ہم اس کا کیا کریں, وہ ٹھیک ہے بانٹ تو دیا, لیکن پھر بھی مطلب حصہ ہے, دعوتیں کریں, فرینڈس کو بلائیں, پارٹی کریں, جلدی ختم کریں. بات یہ کہ نا دعوت بھی کریں گے, جس کو بلا رہے ہیں وہ آپ اس سے ویسے کہہ رہی ہیں کہ نہ کھاؤ گوشت, ہمارے گھر کے گوشت کھا لے گا, وہ اپنے گھر میں کھا نہیں رہا, ہمارے گھر کے گوشت کھا لے گا. دعوتیں کریں, زیادہ لوگوں کو بلائیں, اور زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ تھوڑا ہی سب کے حصے میں آئے گا نا. سولوشنز کی طرف, سولوشن اورینٹڈ اپروچ ہونی چاہیے. 15 دن میں گوشت ختم کریں, اپنے گھر والا گوشت کو کیا کریں گے؟ اب تو ایک دن آئیں گے نا دعوت پہ, باقی کے 14 دن تو اپنا ہی کھائیں گے نا.
گوشت تو کھائیں گے نا, میں پوائنٹ تو گوشت تو کھائیں گے, تو میرا خیال تو ہے آپ آپ گوشت اسے کو ہیلدی وے میں کر لینا, آپ آپ اپنا حصہ اس میں سے تھوڑا سا 15 ڈیز میں جو کنزیوم کر سکتے ہیں وہ رکھیں. ہیلدی میں بتا رہی ہے ویسے. ہاں جی پلیز پلیز. پلیز سبزی ایڈ کر لیں, آپ ایک دن اس میں کدو ایڈ کر لیں, ایک دن آپ اس میں شملہ نہیں مرچ میرا ایڈ خیال ہم کر کم ہی لیں. کھا لیتے ہیں. ابھی اگر ٹینڈے تک بات آ گئی ہے, جو معاملہ ٹینڈے تک پہنچا دیا آپ نے, تو میرا خیال ہے ہم خود ہی. ٹینڈے گوشت بہت مزے کے ہوتے ہیں, اور باقی جو شملہ مرچ ہے اس کے اندر گوشت بڑا مزے کا لگ رہا ہوتا ہے. سو پالک گوشت بہت مزے کا ہوتا ہے, اور مطلب کباب بنا کے تھوڑے سے کباب رکھ کے, کباب بنا کے 30 ڈیز رکھ لیں. اجازت ہے, رکھ لیں. انہوں نے کہا اتنا پیچھے پڑی گیا تو رکھ لو. اجازت ہے, اجازت. آپ یہ دیکھیں کہ میکسیمم بھی اگر معاملہ گیا تو وہ مہینے سے اوپر نہیں گیا, تو بہتر یہ ہے کہ آپ بہت کم اتنا رکھیں جتنا آپ مہینے کے اندر کنزیوم کر لیں گے. دوبارہ بتا رہی ہوں, نہیں رکھنا 6 مہینے. میں بتا رہا ہوں اس گوشت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے خراب ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اور جتنا آپ نے ایمفیسس کیا نا کہ کنزیوم کتنی جلدی آپ نے کرنا ہے, 15 دن کے اندر کوشش کریں اس کو کنزیوم کریں, کم 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 ایکسرسائز زیادہ کریں, تاکہ آپ کی آپ زیادہ ایکسرسائز کریں گے تو وہ بہتر ہے. پلس انہوں نے کہا ہے کہ آدھی پلیٹ پروٹین, آدھی پلیٹ سیلڈ ہونا چاہیے. آدھی 1/4 پروٹین, ہاف سیلڈ اور ہاف میں چاول یا روٹی ہوتی ہے. محمد 1/4 پہ آ گیا, بریک لو. میرا خیال ہے بریک لینے, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ, لیکن ہاتھ رکھنا ہے ہولا. واپس آئیں گے. دس از رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. سارا فوکس جانور پر ہے, سارا فوکس جانور کی قربانی پر ہے. کیا کچھ فوکس اپنے انا کی قربانی پر بھی ہے, نفس کی قربانی پر بھی ہے؟ جو اصل پیغام ہے نا ایثار, جو جذبہ ہے قربانی کا, جب ہم اس کی بات کرتے ہیں, اس فلسفے کی بات بھی آج ہم نے پروگرام میں اس سے پہلے کی تھی. سو یہ جو ہے بنیادی سی بات ہم کرنے والے ہیں کہ ہمیں کیا قربان کرنا ہے, اور کیا ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ چیز جو کہ قربان کرنا مشکل لگتی ہے ہمیں, جیسے کہ ہم نے ذکر کیا انا کی قربانی. آج اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کر چکے ہیں موٹیویشنل اسپیکر, لائف کوچ ہیں تصدق گیلانی صاحب. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ظاہر جب ہم قربانی کے فلسفے کی بات کرتے ہیں اور ہم قربانی کا جنرلی ذکر کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں سب سے پیاری چیز کو قربان کرنا ذرا مشکل ایک عمل ہوتا ہے. تو اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیا ہے قربانی ان یور ورڈز. اچھا, آپ نے جیسے کہا نا کہ سب سے پیاری چیز کو قربان کرنا, تو ایک تو یہ ہے کہ سب سے پیاری چیز جو آپ نے خریدی ہے مال دے کے, بالکل اس کو قربان کرنا. ایک میرا خیال ہے اپنے اندر غور کریں نا, تو ہمارے یہاں بہت ساری پیاری چیزیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ بڑی جو پیاری چیز ہم نے رکھی ہے وچ از ویری بیڈ از ایگو, انا. اور اس کی وجہ سے یا دوسروں کو دیکھ کے جو کڑنا ہے, حسد کرنا ہے, یہ ایسی چیزیں ہیں جس نے معاشرے میں نا بڑے بگاڑ پیدا کیے. تو ہم پیسے کے خریدی چیزوں کی تو قربانی دے دیتے ہیں, بلکہ اب تو اللہ ہم پہ رحم کرے, لیکن بہت شو آف بھی کرتے ہیں, اس کو دکھاتے بھی ہیں. لیکن کیا اس کا جو جذبہ ہے, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں نا, کیا میسج کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو. وہ تو اپنی طرف سے اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے تھے, جو پیسے سے خریدا ہوا نہیں تھا. صحیح بات ہے. جو ان کی جان تھا, جو ان کی زندگی تھا, سب کچھ. ٹھیک ہے. اور اس سے میسج یہ ملا کہ اپنے اندر کی جو قیمتی ترین چیز ہے نا, جس سے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں, اس کو قربان کریں. تو میرا خیال ہے ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ کیا یہ جتنی قربانیاں ہم کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر بھی کوئی فرق پڑ رہا ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو کوئی نیگیٹیوٹی ہے, کوئی حسد ہے, کوئی ایگو انا ہے جو جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک بہت سارے لوگوں کا جواب نہ میں ہوگا. اچھا, میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, بعض اوقات مینیپولیٹ بھی کرتے ہیں چیزوں کو, لیکن اپنے ساتھ سچ بولنا چاہیے. اور یہ اتنا مشکل ہو گیا ہے, مطلب میں ہوں اور میں ہوں, آپ ہیں اور آپ ہیں, بیچ میں کوئی نہیں ہے. کیا اس وقت بھی ہم جھوٹ بولیں گے؟ تو اپنے ساتھ سچ بولیں کہ کیا واقعی ہم نے اپنے اندر سے یہ نکال کے پھینکا ہے. اور یہ اس لیے نکال کے نہیں پھینکنا کہ اس سے دوسرے کا فائدہ ہے. ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ یہ جو میں بچپن میں ہم سنتے تھے نا کہ حسد ایک آگ ہے, ٹھیک ہے. آگ کیسے ہے وہ سمجھنے کی کوشش ہم کریں تو وہ آگ یہ نہیں ہے کہ وہ ہم نے باہر کہیں لگا دی, وہ آپ ایک فیل ہے جو دوسرے کے بارے میں رکھتے ہیں, اور اس کی وجہ سے آگ آپ کے اندر لگی ہوئی ہے, اور تباہی کے اندر ہے. تو کیا ہم اتنے باشعور نہیں ہوئے ابھی تک کہ ہم اپنے اندر کی جو نقصان دینے والی ایک چیز ہے, جو مجھے جلا رہی ہے, جو میرے اندر تخریب کاری کر رہی ہے, میں اس کو اٹھا کے باہر پھینک دوں؟
تو اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، ہم خوش ہوں، ہم کانفیڈنس میں ہوں. تو اس لیے وہ ایسی باتیں ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ اپنے اندر سے جو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو خراب کر رہی ہیں، نیگیٹیوٹی ہے، اس کو نکالیں. کتنا ضروری ہے اپنے ناراض رشتہ داروں کو منا لینا عید کے موقع پہ، اسپیشلی اس عید کے موقع پہ، بیکاز ہم نے رشتہ داریاں ختم ہوتے دیکھی ہیں تھرو آؤٹ. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا، بہن بہن سے بات نہیں کر رہی. مطلب یہ اتنے قریبی رشتہ داروں کی میں بات کر رہی ہوں. دور کے رشتہ دار تو چلیں پھر ٹھیک ہے، دور کے رشتہ دار آپ ان کو کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. کتنا ضروری انیشیٹ کس کو؟ ایک ایگو میں بیٹھا ہوا ہے کہ جی دوسرے بھائی نے نہیں بات کی تو میں کیوں بات کروں، جائیداد کے مسئلے چل رہے ہیں، فلانے مسئلے چل رہے ہیں، کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا ہے. اتنے کانفلکٹس ہم فیملیز میں عید والے دن بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. کتنا ضروری ہے ان رشتوں کو جوڑ کے رکھنا، انیشیٹ کرنا. اچھا اب دیکھیں، ایک گھر میں چھوٹے چھوٹے بہن بھائی بڑے ہوتے ہیں، بڑے پیار سے لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، لیکن اس میں بڑی ایک انسیت، بڑا محبت، لگاؤ ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے وقت کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، میرا خیال ہے کچھ چیزیں بیچ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور ایک خاص ایڈلٹری کے بعد ایک خاص مقام یا ایک جب آپ ادھر ادھر مختلف جگہوں پہ انگیج ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ پھر وہ اس کے اندر نا بہت زیادہ بھوسا بھر جاتا ہے اس سارے ریلیشن شپ کے اندر. اور یہ بڑا ایک کامن فیکٹر ہو گیا ہے. اس سے پہلے شاید ایک فیکٹر تھا جو آج نہیں ہے اور جسے ہم پڑھی لکھی نسل کہتے ہیں. میرا خیال ہے اس کا سب سے بڑا ڈیلیما یہ ہے کہ ہم ویلیو نہیں دیتے. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بڑا ہے وہ غلط بھی کہہ رہا ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی آپ اسے کہیں سر آپ غلط کہہ رہے ہیں. صحیح بات ہے. اس لیے کہ احترام ہے. اور میں اس دن قرآن پاک کی کچھ آیات سے گزر رہا تھا، اس میں کہ والدین آپ کے غلط بھی ہیں تو آپ انہیں مت جھٹلاؤ. یہ ایک فلسفہ ہے نا، ایک فلسفہ ہے بہت بڑا. ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں وہ غلط کہہ رہے ہوں، لیکن وہ جتنا عرصہ اس کا ایکسپیرینس ہے ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہو، آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو، واٹس ایور اٹ از. لیکن تو یہ اس طرح سے ہوا ہے کہ ہم نے میرا خیال ہے اس رشتوں کے اندر نا ایک دوسرے کو جھٹلانا شروع کر دیے. ایک جو گریس اور گریڈ رکھے ہوئے تھے اللہ نے ان کو وائلیٹ کرنا شروع کر دیا. بڑا بڑا نہیں رہا، چھوٹا چھوٹا نہیں رہا. آپ اکثر گھروں میں دیکھیں گے کہ چھوٹے کی رائے چل رہی ہوتی ہے، بڑا ڈیگریڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ اس چیز نے سب سے بڑا ایک یا اس کی رائے خرابی چل پیدا رہی کی. ہوتی ہے جو کما رہا ہوتا ہے. جی ایسے کہہ لیں آپ، مطلب جو جس کے اوپر ذمہ داری ہے. یہ کمانے والا بات بھی امپورٹنٹ ہے، یہ ویری ٹرو. کوئی ایک ہوتا ہے گھر میں جو کہ واقعی عمر میں شاید چھوٹا ہوگا لیکن وہ ڈیسیژن میکر بنا ہوگا. جس نے شاید نہیں، اس میں دو تین چیزیں ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ اس نے گھر کا لوڈ اٹھایا ہوا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں. بالکل ضروری نہیں ہے، آج کے دور میں ضروری نہیں ہے کہ لوڈ اس نے اٹھایا ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم اہمیت بھی بہت دے رہے ہوتے ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں بڑے لاڈلے ہوتے ہیں تو ان کو اہمیت جب دینا شروع کرتے ہیں اچھی بات ہے، ان کا کانفیڈنس بڑھتا ہے. لیکن ہم نے جو بچپن میں سیکھا تھا اور میرا خیال اس سے بڑی کوئی سبق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ شرارت کریں، آپ ہمت کریں، کانفیڈنس رکھیں، بدتمیزی نہ کریں. ہمارے یہاں تھوڑا سا نا اس میں آگے، اور وہ کلچر امریکن کلچر ہے وہاں، وہ دے ڈونٹ مائنڈ، وہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. جو آپ نے ایک بات کی تھی وہ میں اس سے کہتا چلوں کہ معاف کرنا جو ہے وہ کتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن معاف کرنا پھر اگین وہی جذبہ ہے جو آپ کے اپنے اندر سکون لے کے آتا ہے. آپ کسی کو معاف نہیں کرتے تو آپ کے اندر ایک پریشانی، ایک وسوسہ، ایک کوئی نہ کوئی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ معاف کرتے ہیں تو وہ چلی جاتی ہے. معاف تب کرنا جب وہ معافی مانگے بھی. اچھا دوسری بات یہ، اچھا میں اس سے بھی آگے جاتا ہوں. میں اس سے آگے دو باتیں کہتا ہوں، شاید آپ نے اس سے پہلے شاید نہ سنی ہو یا میں نے کم از کم نہیں سنی. وہ یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں جو آج کل ہے نا، نارمس بدلتے ہیں. اس معاشرے میں جو بندہ دوسروں کے پیچھے بھاگ کے معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے نا، اس کو بھی ڈی گریڈ کرتا ہے. صحیح بات ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ڈر گیا ہے، دب گیا ہے، یا ہمارے بغیر اس کا چلنا ممکن نہیں ہے. تو اپنی گریس رکھنا بھی ضروری ہے. اچھا معاف کرنا ضروری ہے، جیسے آپ نے کہا معافی مانگی جائے تو معاف کیا جائے. میں نے جیسے کہا نا کہ معافی تو آپ کو اندر سے سکون دینے والی چیز ہے. آپ معاف نہیں کریں گے تو اپنے اندر کی بیماری رکھیں گے. تو بغیر کہے بھی اللہ کے لیے معاف کر دینا آپ کے اندر ایک آسانی اور سکون بہت سکون ملتا ہے honestly. اور یہ بہت بڑی ایک بات ہے کہ اس کو سمجھ لیں، اس کو اس چیز کو. It's not that easy. It's not easy، اسی لیے تو کرنا ہے. It's not easy but تصدق صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، honestly اگر آپ یہ پریکٹس کر کے دیکھیں، انفیکٹ آپ بھی کیجیے گا. آئی نو اٹس ناٹ ایزی بٹ امپاسبل والی چیز نہیں ہے. جب آپ معاف نہیں کر رہے ہوتے نا، آپ کے اندر ایک شور ہوتا ہے کہ فلانے بندے نے میرے ساتھ کچھ کیا، اور آپ کی ساری انرجی اس چیز پہ لگ رہی ہوتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیوں کر دیا.
اندر ہی اندر آپ گھٹ رہے ہوتے ہیں, جل رہے ہوتے ہیں, دوسرے کو کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑ رہا. تو چلیں فرق بھی پڑ رہا ہے لیکن آپ اپنی بات کریں صرف, کو بہت فرق پڑ رہا ہوتا ہے. آپ جیسے اپنے آپ کو سمجھا کے کاؤنسلنگ کر کے آپ اندر سے اس کو معاف کر دیتے ہیں نا, تو آپ کا وہ شور ختم ہو جاتا ہے, آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا کم کر دیتے ہیں, ایک سکون آپ کے اندر آ جاتا ہے. آپ یہ پریکٹس کریں آج, اینڈ ڈو لیٹ می نو کہ آپ کو یہ کیسی فیلنگ اس سے آتی ہے, آپ نے کبھی کیا ہے تو ہم سے یہ وہ ضرور شیئر کریں, ہم ذرا آپ کا فیڈ بیک ایڈ بھی کریں گے, لیکن ضرور شیئر کریں. اینڈ پلیز آپ بھی پریکٹس کر کے دیکھیں, دس از سم تھنگ میجیکل, اور یہ آپ کے اندر کا پورا شور آپ کو کام ڈاؤن کر دیتی ہے. ان فیکٹ آپ کی پوری پرسنالٹی میں ایک چینج لے کے آتی ہے. تو دس از واٹ آئی ہیو ایکسپیرینسڈ, اور میں اپنی ایکسپیرینس کے بیس سے. اور کیا یہ ایک لمحے میں ہم کر پاتے ہیں؟ اچھا, یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے اس کو بڑے اچھے پیرائے میں کہہ دیا. پوائنٹ یہ ہے کہ اوور تھنکنگ جسے ہم کہتے ہیں نا, یہ آج کے دور کی سب سے بڑا کلنگ فیکٹر ہے ہمارا. یعنی ہم مطلب کسی بندے نے ہمیں جاتے ہوئے کوئی برا بھلا کہہ دیا نا, وہ ایک سیکنڈ کا انسیڈنٹ ہوگا, 1 منٹ کا ہوگا. اب اس کو اگلے 24 گھنٹے, اگلے 48 گھنٹے, اگلے 1 سال, پوری زندگی رکھنا میری چوائس ہے. میری چوائس ہے نا کہ میں اس کو اپنے اندر رکھ کے اس کے اوپر سوچ رہا ہوں اس نے ایسے کیوں کیا, اس نے ویسے کیوں کیا. جیسے تو اگر آپ اس کو سمجھیں تو آپ نے اس بندے کو سمجھ نہیں آ رہی, لیکن آپ اپنے آپ کو مار رہے ہیں. اسے واقعی فرق نہیں پڑ رہا, کوئی اسے پتہ ہی نہیں ہے. اچھا, میں ایک چھوٹی سی بات کہوں, ظاہر ہے علماء اس سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں, لیکن مجھے کبھی کبھی لگتا ہے, میرے اپنی سمجھ کے لیے, سورہ فلق میں نا اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اپنا نام لیا اور پوری مخلوقات کی برائیاں گنا دیں کہ اللہ مجھے اس سے پناہ دیں. ساری ہر چیز کی برائی, حسد بھی, اس میں جادو بھی, اس میں ہر مخلوق کی برائی, ہر برائی سے, ٹھیک ہے. اور پھر سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ اپنا نام لیا اور ایک برائی سے پناہ مانگنے کو کہا. وہ کیا تھا؟ وسوسہ, جسے میں اوور تھنکنگ بھی کہہ سکتا ہوں, جس کو میں یہ جسے ہم کہتے ہیں نا, یہ اپنے اندر ایک بدگمانی بھی کہہ سکتا ہوں. تو آپ سوچیں کہ پوری دنیا کی برائیاں ایک طرف, اور یہ جو ہم اپنے اندر جنگ چلا رہے ہوتے ہیں یہ ایک طرف ہے. اس کو اوور کم کرنا اسی لیے اتنا مشکل ہے, جو آپ کہیں اٹس ناٹ ایزی. یہی تو ہم سمجھ رہے ہیں, اللہ نے تو ہمیں یہی سکھایا ہے. اگر ہم اس کو سمجھنا شروع کریں گے جیسے آپ نے کہا, تو ہمارے اپنے اندر سکون آئے گا. ہم کہیں یار میں نے اللہ کے لیے معاف کیا, کبھی ہم نے نہیں کہا کہ آپ کے لیے معاف کیا, آپ کے لیے معاف کیا. اللہ کہتے ہیں میرے لیے معاف کر دو. اگر اللہ کے لیے معاف کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنا فائدہ کر رہے ہیں, اپنے اندر سے آگ کو ٹھنڈا کر رہے ہیں, اور یہ ضرور پریکٹس کرنا چاہیے. میرے لیے بڑا یہ مشکل تھا, لیکن میں باقی جب سے سبین آپ نے کہا, میں اس کو سوچ رہا ہوں اس وقت سے کہ کرنا تو چاہیے یہ. چونکہ دیکھیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, تو وہی چیز ہم اگر اپنے اندر پریکٹس ہی نہیں کر رہے, غرض کے دیکھیں ہم بعض اوقات معافی نہیں بھی مانگ رہے ہوتے, بٹ اس کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے, اور جہاں وہ پھر بھی ہم پہ رحم کر رہی ہوتی ہے. بے شک ہماری جتنے ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں پورا دن, جتنی ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں پورا دن, تو اللہ بھی اگر اس طرح کی چیز رکھ لے کہ نہیں یہ میرا بندہ تو یہ کر رہا ہے, میں اس کو کیوں دوں, تو پھر تو شاید ہم کتنی نعمتوں سے محروم. اور اس میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے, جب آپ کے پاس کوئی معافی مانگنے آئے یا کوئی آپ سے معافی مانگ لے, اور آپ ایک تو یہ کہ واقعی دل سے اسے معاف کریں, اور یہ جو آپ نے اس سے پہلے بات کی نا کہ آپ اسے کمزور نہ سمجھیں کہ آپ کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا, آپ اس کو اس کا بڑا پن سمجھیں کہ اس نے انیشیٹ کیا, آپ کے پاس ہے, اس نے معافی مانگی, تو اٹس یور ڈیوٹی ناؤ کہ آپ 2-3 قدم چل کے اس کے اور قریب جائیں. آپ اس کے لیے کچھ ایسا کریں کہ اس سے بھی یہ محسوس ہو کہ اچھا آئی ہیو ڈن سم تھنگ. اٹس ویری امپورٹنٹ. لیکن آئی تھنک یہ کام بھی ذرا مشکل ہو گیا ہمارے لیے کرنا. یہ بہت ایگو, میں نے کہا انا اتنی بڑھ گئی ہے, ایک تو انا بڑھ گئی, دوسرا میرا خیال ہے نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہوتی ہیں کہ قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے. ہم نے اپنے قدم نا بوجھل کر دیے ہیں, ساتھ یہ وزن باندھ دیے ہیں. تو کسی کے ساتھ معافی مانگنے جانا میرا خیال ہے بہت بڑا. اچھا, پرانے دور میں نا آپ دیکھیں تو جرگے ہوا کرتے تھے, خاندانوں کے اندر لوگ بیٹھ جاتے تھے, لوگوں میں صلح کراتے تھے. آج آپ کو یہ رواج بالکل ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. یعنی گھر کے اندر 2 لوگوں میں پرابلم ہے اور کوئی بندہ نہیں جو دونوں کو بٹھا کے پیار سے کہ یار لیٹ اٹ گو, لیٹ اٹ گو. آچھا, ایک اور چیز بھی ہے, یعنی کوئی آپ کے پاس آیا ہے, اب آپ کا فرض ہے اس کو معاف کرنا. آپ نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہیں. کیا بات ہے. یعنی وہ چل کے آیا ہے تو اللہ تعالیٰ. اور جیسے آپ لوگوں نے ابھی کہا کہ دیکھیں ہمیں تو پتہ نہیں نا کسی نے ہمارے بارے میں کیا کہا, ہم نے تو سنا یا ازیوم کیا. اللہ کو تو پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں, وہ ہمیں معاف کرتا ہے دیکھ کے, اور ہم تو ازیوم کر کے لوگوں کو معاف نہیں کرتے. تو یہ بہت بڑا میرا خیال ایک پوائنٹ ہے آج کے لیے کہ ہم سمجھیں اور لوگوں سے کہیں کہ یار قربانی بھی کریں, گوشت بھی بانٹیں, کھائیں بھی, انجوائے بھی کریں, لیکن اپنے اندر سے نا یہ بغض, یہ کینہ یہ نکال کے پھینکیں, آپ کو سکون ملے گا, یقین کریں. اپنے سکون کے لیے آپ نے اپنے اندر سے اس کو نکالنا ہے. whatever negativity that is inside you, آپ نے اس کو واقعی باہر نکالنا ہے. یہ
اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. مجھے واقعی ویسے اس ڈسکشن سے پہلے لگتا تھا کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ, بٹ آئی مین آپ دونوں نے بلکہ میں کہوں گا کہ میرے لیے آسان کیا اس کو, کیونکہ میرے مائنڈ میں بہت کچھ چلنا شروع میں ہو آپ گیا کو نا تھا. ایک مثال دوں, پلیز. کوئک سی مثال دیتا ہوں. ہم ایک اسی طرح معافی پہ ایک پروگرام کر رہے تھے ایک چینل پہ, لائیو کالز بھی تھیں اس میں, اور اس میں مجھے ہم 3 پینلسٹ تھے. کافی دیر کے بعد ایک کال آئی, کالز آ رہی تھی, ایک کال ایسی آئی, اس نے کہا جی میں اپنے بھائیوں سے نا سالوں سے ناراض ہوں, اور میں نے طے کیا تھا میں انہیں قیامت کے دن بھی معاف نہیں کروں گا, لیکن آپ کی بات سن کے میں نے آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں معاف کرتا ہوں. تو یہ صدقہ جاریہ ہے نا. ارے میں نے بھی معاف کیا, معاف کیا. الحمدللہ. اور یہ اب بڑا دل سے ریلیف کریں ہے. اور سوچ کے کریں, ایک ایک کو آپ کے اندر ایک سکون آ جائے گا. یہ وہ والے کانفلکٹس ہیں, یہ وہ والا شور ہے, یہ وہ والے پریشانیاں جو ہم نے اپنے لیے خود بنائی ہوئی ہے. صحیح بات. ہم کہتے ہیں نا اتنی چیزیں پریشانیاں وہ ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. یہ دس از سم تھنگ, یہ آپ کے کنٹرول میں ہے اور اس کو آپ کنٹرول ایزیلی کر سکتے ہیں. تو آج کا جو میسج ہے, اس عید کا جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ معاف کریں, اپنے دل سے دل صاف کریں. اور جن لوگوں نے معافی مانگنی ہے کسی سے, بعض اوقات کسی کا آپ دل آزاری کر دیتے ہیں, معاف کرنا اسے یاد نہیں رہتا, وہ بھی موو آن کر دیتا ہے اپنی لائف میں, تو اسے بھی یاد نہیں رہتا. تو سوچیں حساب تو ہوگا نا, حقوق العباد معاف ہوتے ہیں, حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں, حقوق العباد جو ہیں وہ تب تک معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ معاف نہ کرے. سو یہ جو قربانی کا فلسفہ ہے, یہ جو اثار کا جذبہ ہے, اس کو ہم سب نے برقرار رکھنا ہے اس عید میں. اینڈ وہی والا میسج جو ہم تھرو آؤٹ بھی دیتے رہے آپ کو, پروگرام کے اینڈ میں ہم یہی دیں گے کہ ہاتھ اولا رکھنا ہے, بہت زیادہ نہیں کھانا, انجوائے ضرور کریں. تصدق صاحب نے بھی کہتے کھائیں کھائیں, لیکن اتنا کھائیں جتنا برداشت کر سکتے ہیں. اپنے حساب کتاب سے کھائیں, کیونکہ پھر حساب کتاب ہو جاتا ہے, زیادہ دن کھا لیں. ہو جاتا ہے. بالکل, بہت شکریہ سر پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آپ کو بھی ایڈوانس عید مبارک, اور جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں. جی, اور آج کا دن چونکہ پھر بھی ایڈ کرتے ہیں کیونکہ اب کچھ وقت ہے, تو آپ نے اس میں کوشش کریں کہ ٹائملی بڑے اچھے طریقے سے اس کو مکمل کرنے کی غرض سے جو آپ جانور لے کر آئیں, بڑے پیار سے لے کر آئیں, اس کے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ کریں. ایک اچھے نوٹ پر میں کہوں گا کہ بچوں کو چیزیں سکھائیں, بتائیں. جو پریکٹس ہم کرا رہے ہوتے ہیں خود پریکٹس کریں گے, بچے بھی سیکھیں گے. تو ونس اگین ایڈوانس عید مبارک, بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. دوبارہ ملاقات ہم آپ سے کریں گے عید کے شو پہ, اس کی ٹائمنگ تھوڑی ڈفرینٹ ہوگی, اس کے بعد واپس اپنی روٹین پہ آئیں گے. تو رہیے ہمارے ساتھ, پی ٹی وی ہوم کے ساتھ. اللہ حافظ.